सफ़ेद संग मरमर से तामीर साफ सुथरे कमरे के दरमियान में दो नफूस खड़े एक दूसरे पर बुरी तरह से गरज रहे थे। उनकी पुश्त पर जहाजी साइज गोल मैट पर 3 साल की बच्ची हाथ में गुलाबी रंग का टेडी बियर लिए बैठी खूबसूरत नजर से अपने माँ बाप को देख रही थी। मैं नहीं जानती तो मुझे अभी और इसी वक्त तलाक दो, पतले नैन नकूश वाली उस दुबली पतली लड़की ने एक बार फिर अपने शोहर के ऊपर चिल्लाकर कहा। वो स्याह रंग की फिटिंग की जीन्स पर सब्ज रंग की शर्ट पहने हुई काफ़ी मॉडर्न मॉडर्न लड़की थी। अपनी माँ की हल्क फाड़ चीज सुनकर बेड पर बैठी बच्ची ने टेडी बियर को खुद में बेनते डर के एक सिसकी बड़ी थी, जिसे सुनकर उसका बाप बेसहारा उसकी जानब मतवजा हुआ था। बाबा की जान, आप डर क्यों रही हो? मामा बाबा लड़ाई थोड़ी कर रहे हैं, बस बात ही कर रहे हैं। आप एक काम करो, दादो के कमरे में चले जाओ। मिनहाज ने बेड के पास आते खुद को नॉर्मल जाहिर किया और मिराल को बेड से नीचे उतार कर कमरे से बाहर भेजने लगा। जब मुबश्शरा उन दोनों के रास्ते में हायल हो गई। मुझे अभी और इसी वक्त तलाक दो वरना आग लगा दूंगी तुम्हारी बेटी को, या फिर जहर देकर मार दूंगी। मुझे आज़ाद करो, इस रिश्ते से अब नहीं रह सकती मैं तुम्हारे साथ। मुबश्शरा ने सगी माँ होते हुए भी इस कदर घटिया बात की थी। मिनहाज उसकी शक्ल देखता रह गया था। जब उसका जानवरों वाला सलूक देख मिराल ने अब बाकायदा रोना शुरू कर दिया था। मिनहाज को खामोश करा देख मुबश्शरा इश्ताल में आगे बढ़ी और फिर जगह बाद अपनी 3 साल बेटी के चेहरे पर सीध कर मिराल ने अब बुलंद आवाज़ के साथ रोना शुरू कर दिया था। मुबश्शरा का ये सलूक देख मिनहाज अपने हवास खोता आगे बढ़ा और फिर मुबश्शरा के चेहरे पर एक थप्पड़ सीध करके उसे 3 अल्फाज बोलकर इस रिश्ते से आज़ाद कर दिया। मेरे घर से निकल जाओ जाहिल औरत, मैंने बहुत कोशिश कर ली तुमसे दिबा करने की, तुम जैसी औरत अपना घर बसाना ही नहीं चाहती, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, कभी अपनी शक्ल मत दिखाना, तुम्हारी वजह से आज मुझे औरत ज़ात से नफरत हो रही है। मिनहाज बेड के पास ज़मीन पर सारे हाथों में डाले बैठ गया। मुबश्शरा ने तनफ्फुर से उसे देकर गर्दन झटके पिस्ताल से चलते हुए कमरे से निकल गई। बाबा, अपने बाप को गमज़दा देख नन्ही मिराल ने उसके पास आकर उसके चेहरे पर फिसलते आंसू साफ किए। तो मिनहाज ने बिखरे दिल के साथ अपने जिगर के टुकड़े को खुद में बेच लिया, जिसकी माँ ने उस छोटी बच्ची के साथ इस कदर ज्यादती कर दी थी। चची की आप क्या कह रही हैं? मुझ पर बीमारी अल्लाह की तरफ से आई है, आप मुझ पर या मेरे माँ बाप पर ये जुल्म ना करें। रानिया ने अजियत से सामने खड़ी अपनी चची को देखा, जो आज 5 साल बाद महज इस बात पर रिश्ता ख़त्म करने आई थी कि रानिया की रिपोर्ट ठीक नहीं आई थी। वो पिछले 2 साल से किसी मौजी मर्द में मुबला थी, जिसका इल्म उसे आज ही हुआ था, क्योंकि उसकी चची फहमीदा नीचे मंजिल पर ही रहती थी। इसके कानों तक भी यह खबर पहुंच गई थी। साद ने रानिया से मंगनी अपनी मर्जी से की थी, लेकिन अब रानिया की बीमारी का सुनकर वो भी एक तरफ हो गया था। बहू चाहिए, मुझे बोझ नहीं। फहमीदा मंगनी की अंगूठी उसके मुंह पर मारकर वहाँ से चली गई थी। रानिया की माँ और बाप ने अफसोस से अपना सर पकड़ लिया था। उन्होंने बहुत कोशिश की कि फहमीदा ये रिश्ता न ख़त्म कर, लेकिन उन्होंने किसी की एक ना सुनी। वो लोग बहुत गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते, घर में अक्सर खाने पीने को भी नहीं होता था। रानिया की 4 बहनें थीं, सबसे बड़ी रानिया ही थी। वो पांचों बहनें सब्र और तहम्मुल वाली थी, लेकिन फिर भी वो अपने माँ बाप पर महज बोझ थी। अम्मी अबू आप लोग प्लीज़ टेंशन ना ले। रानिया ने अपने बाप को सर पकड़े देखा तो उनके कंधे पर हाथ रखकर तसल्ली देने की कोशिश की, बदले में वो उस पर बरस पड़े। बेटियां हो तुम या बोझ हो, कहीं गर्क हो जाओ, कहाँ से करवाऊंगा तेरा इलाज? अब कौन करेगा तुझसे शादी, वो भी बगैर जहेज के? पैदा होते ही क्यों नहीं मर गई तू? आज़म साहब के मुंह में जो आया वो बोलते गए, जबकि रानिया का दिल अपने बाप के मुंह से निकलने वाले दर्दनाक अल्फाज से जख्मी होकर रह गया था। अम्मी अब किसी से भी मेरी शादी कर दे, जब तक शादी नहीं हो रही तब तक मैं कोई भी नौकरी कर लूँगी, मगर आप लोगों पर बोझ नहीं बनूंगी। रानिया ने नम लहजे में कहते वहाँ से चली गई। गार्ड में दाखिल होते उसने थकन से चूर हो के बैग उतार कर कुर्सी पर रखा और फ्रिज से पानी की बोतल निकाल कर पानी पीने लगी। उसका रंग एकदम जर्द था, जबकि जिस्म का जोर जोर दर्द से चूर हो रहा था। अपने बाप का बोझ कम करने के लिए वो फिलहाल करीब ही एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग कर रही थी। रिश्ते वाली ने एक रिश्ता बताया है तेरे लिए, लड़का तलाक याफ्ता है, एक 3 साल की बेटी। उन लोगों को जेल में कुछ नहीं चाहिए, शादी भी सादगी से करना चाहते हैं। लड़के और उसके घर वालों को तेरी बीमारी से भी कोई मसला नहीं, बस उसकी बेटी को माँ का प्यार दे दिया करना। राना की माँ ने उसे देखते हुए मुखातब किया। उनकी बात सुनकर राना की आंखें एकदम नम हो गई। क्या कसूर था उसका जो उसे एक बेटी के बाप से ब्याह जा रहा था? क्या कसूर था उसका एक बीमारी की वजह से उसको रोंदा जा रहा था? उसे अब अपनी ज़िंदगी या किसी चीज़ से कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। वो बुरी तरह से टूट गई थी।
امی میں راضی ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس نے ویران آنگوں سے اپنی ماں کو حکم دیا اور پھر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ 4 لوگوں کی موجودگی میں وہ سادہ سا سر رنگا جوڑا زیب تن کیے کسی لاش کی زندہ لاش کی طرح اپنا گھر چھوڑ کر صرف کے گھر کے لیے نکل گئے تھے، جس سے اس کا تھوڑی دیر پہلے نکاح ہوا تھا۔ اس کے والدین نے گویا اپنے سر سے بوجھ اتارا تھا۔ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی مگر بنا دی جاتی ہیں۔ رانیہ کے بدلے منہاج کی ماں نے بطور تحفہ ایک بڑی رقم اس کے والدین کو دی تھی، جس سے انہوں نے رانیہ سے چھوٹی دونوں بہنوں کی بھی رانیہ کے ساتھ سادگی سے شادی کر لی تھی۔ جس دن رانیہ وہ گھر چھوڑ کر آئی تھی، اس دن اس نے عہد کر لیا تھا کہ کبھی اس گھر میں واپس نہیں آئے گی۔ منہاج سے اس کا نکاح تو ہو گیا تھا، لیکن نکاح کے فوراً بعد منہاج وہاں سے چلا گیا تھا۔ رانیہ نے ابھی تک منہاج کو دیکھا نہیں تھا، اور نہ ہی اسے منہاج کی تصویر وغیرہ دکھائی گئی تھی۔ وہ منہاج کی ماں کشمالہ بیگم کے ساتھ گاڑی میں ساکت و جامد بیٹھی اپنی منزل کی طرف بڑھ گئی تھی۔ دل میں کئی انجانے ہوتے اس کے اپنوں نے اس کے ساتھ کچھ اچھا نہیں کیا تھا تو غیروں سے پھر وہ کیا امید کرتی۔ اس کے ماں باپ نے جو اس کے ساتھ کیا تھا انہیں اس بات کا احساس نہیں تھا۔ وہ خوش تھے کہ انہوں نے ایک ساتھ ہی 3 بیٹیوں کا فرض پورا کر دیا تھا، لیکن سب جانتے تھے یہ صرف بوجھ تھا جو انہوں نے سر سے اتار پھینکا تھا۔ ان کی بیٹیاں اب سسرال میں جئیں یا مرے ان اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی۔ اسلام آباد سے لاہور کا سفر کر کے چند گھنٹوں بعد گاڑی خوبصورت سے بنگلے کے آگے رکی تو رانی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اس نے تو نہ جانے کیسا گھر تصور کر لیا تھا، مگر یہ سب تو اس کی سوچ سے بھی پرے تھا۔ بیرونی دروازے سے گاڑی اندر پوش میں داخل ہو کے جھٹکے سے رکی تو کشمالہ بیگم دروازہ کھول کر گاڑی سے باہر نکلے تو پھر انہوں نے دوسری طرف آگے گاڑی کا دروازہ کھول کر رانی کی گاڑی سے اترنے میں مدد کی۔ یہ آج سے تمہارا گھر، کشمالہ بیگم نے اس کی توجہ شان و شوکت سے کڑی عمارت کی جانب مبذول کروائی تو رانیہ کو محسوس ہوا وہ خواب دیکھ رہی ہو۔ کہاں وہ 2 کمروں میں اپنے ماں باپ کے ساتھ 5 بہنیں رہتی تھی، کہاں ایک دم ہی قسمت نے اسے محل میں لا کے کھڑا کر دیا تھا۔ لیکن یہ سب کچھ اتنا بے سان نہیں تھا۔ اس نے 2 سال اپنی بیماری سے لڑائی کی تھی۔ بچپن سے ہی وہ اور اس کی بہنیں کسی بوجھ کے ساتھ ماں باپ کے سر پر وزن کیے ہوئے تھی۔ ہمیشہ اس سے اور اس کی بہنوں کو ماں باپ کے ساتھ دنیا والوں کی بھی باتیں سننی پڑتی تھی۔ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا، زندگی اتنی آسان نہیں تھی۔ زندگی آسان ہوتی کب ہے بلا؟ یہ گھر تو بہت خوبصورت تھا، کشمالہ بیگم کی سلجھی ہوئی خاتون تھی، لیکن پھر بھی اس کے دل میں کئی خدشات ہیں۔ نہ جانے اس کا شوہر کیسا ہوتا، وہ کس طرح کا سلوک کرتا، اس کے ساتھ یہی سب سوچتے ہوئے وہ سست قدموں سے اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ محل نما اس گھر میں چاروں جانب ملازم گھومتے نظر آ رہے تھے۔ وہ یہ سب دیکھ حیران رہ گئی۔ یہ سب اس کے لیے واقعی انوکھا تھا۔ اتنے ملازم اور عیش و عشرت تو اس نے صرف ڈراموں میں دیکھے تھے۔ اس نے محض لوگوں کے منہ سے سنا تھا کہ قسمت انسان پر مہربان ضرور ہوتی ہے۔ تو کیا اس کی قسمت بھی اس پر مہربان ہو گئی تھی، یا پھر یہ ایک نیا ستم تھا اس معصوم پر؟ اس کا فیصلہ تو فی الحال کرنا ناممکن تھا۔ کشمالہ بیگم نے اسے منہاج کے کمرے کی جانب بھیج دیا۔ وہ منہاج کے کمرے میں داخل ہوئی تو اس خوبصورت سجے ہوئے کمرے کے درمیان میں رکھے بیڈ پر لیٹے گلاب کے پھولوں کو دیکھ اسے عجیب سا احساس ہوا۔ گلابی رنگ کی فراق پہنے سرخ سفید میرال بے خبر صورتی رانی اس کے سرہانے آگے بیٹھی اور غور سے اسے دیکھنے لگی۔ کیسی ماں تھی وہ جو اپنے چھوٹی سی بچی پر اتنا بڑا ظلم کر کے گئی تھی؟ کوئی ماں بھلا ایسی بھی ہو سکتی ہے؟ وہ دل میں سوچنے لگی، پھر ایک دم سے اسے کچھ خیال آیا۔ ہاں، کیوں نہیں ہو سکتی؟ دنیا ہر طرح کے لوگوں سے بڑی پڑی ہے۔ اس کے ماں باپ نے بھی تو اس کے ساتھ کیا کیا تھا، اسے زندہ درگور کر دیا تھا۔ وہ بھی یہ سب سوچ رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلنے کے بعد پر اس کی توجہ بھٹک گئی۔ انہیں آنکھیں پھیلائے اندر آنے والے شخص کو دیکھ، وہ لمبا چوڑا لگ بھگ 35 سال کا وجیح ہمر تھا۔ رانی کو دیکھتے اس کی نظروں میں عجیب سی شرمندگی سما گئی، جبکہ رانیہ نے اسے دیکھتے ہی نظر جھکا لی تھی۔ اسے 15 سال بڑا تھا۔ عمروں کا یہ فرق اتنا زیادہ تھا کہ شاید وہ کبھی اپنے شوہر سے نظریں بھی نہ ملا پاتی۔ رانیہ کیسی ہیں آپ؟ وہ نظریں جھکائے ہوئے تھی۔ جب اس نے محسوس کیا کہ منہاج بیڈ کے دوسرے کنارے پر آ بیٹھا تھا، اس کی پشت رانیہ کی جانب تھی، یعنی وہ بھی اس سے نظریں ملانے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ ایک دوسرے کی جانب پشت کے وہ دونوں ہی زندگی سے ہارے ہوئے تھے۔ رانیہ نے محسوس کیا تھا منہاج کا لہجہ بہت نرم لیکن ٹوٹا ہوا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، رانیہ نے اپنے ہاتھ مسل کر بامشکل جواب دیا۔ اس کے قلب میں آنسو کا گولا اٹکنے لگا۔ وہ کسی سے بے رحم کی امید نہیں رکھتی، جب کہ اس کے ماں باپ نے اس پر رحم نہیں کھایا تھا تو پھر کسی دوسرے سے ہمدردی کی کیسی توقع وہ رکھتی؟ رانیہ، مجھے آپ کے گھر کے حالات اور آپ کی بیماری کے بارے میں علم ہے۔ مجھے آپ کے لیے دکھ بھی ہے کہ آپ جیسی کم عمر اور پیاری سی لڑکی کو مجھ جیسے بڑی عمر کے مرد کے ساتھ بیاہ دیا گیا۔ یہ آپ کے ساتھ ظلم ہے، لیکن اگر میں آپ سے شادی نہیں کرتا تو نہ جانے آپ کی پیرنٹس آپ کی شادی کیسے لوگوں میں کرتے، پھر وہ آپ کی بیماری کو کس نظر سے دیکھتے۔ آج کل کے لوگوں کا اتنا ضرف نہیں ہے کہ وہ کسی کو ایک وقت بھی بٹھا کے کھلائیں۔ مجھے آپ کی بیماری سے کوئی مسئلہ نہیں، میں خود آپ کا علاج اچھے طریقے سے کرواؤں گا۔ آپ کو میرے گھر کی ذمہ داریاں بھی نہیں اٹھانی، بس آپ اس معصوم کو تھوڑا سا پیار دے دینا۔ اس کی ماں نے اس کے ساتھ بہت غلط کیا۔
میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ 24 گھنٹے میری بیٹی کی خدمت میں وقت کر دو، بس آپ اس کو اپنی اولاد کی طرح رکھنا، میری طرف سے آپ پر کبھی کوئی پریشر نہیں آئے گا، مجھے آپ کو اور آپ کے جذبات کا بہت خیال ہے۔ منہاج سار جھکا بیٹھا نرمی سے اسے سمجھانے لگا۔ منہاج کی بات سن کر وہ کچھ پرسکون ہوئی تھی، ورنہ اس کی دھڑکنوں میں ایک طوفان برپا تھا۔ اب چینج کر کے ریلیکس ہو جائے، کل میں آفس سے آؤں گا تو ریڈی رہے گا، ہم ہاسپٹل جائیں گے اور آپ کے سارے ٹیسٹ دوبارہ کروائیں گے۔ ایک اور بات رانیہ، اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو معاف کر دیجیے گا، میں ایک بے وفا عورت کا ڈسا ہوا مرد ہوں۔ منہاج نے بیٹھ سے اٹھ کر ایک نظر رانیہ پر ڈالی، پال میں دونوں کی نظروں کا ٹکراؤ ہوا تھا، پھر منہاج نظریں جھکا کے کمرے سے نکل گیا، جبکہ عورت کے نام پر اس کا ٹھنڈا لہجہ دیکھ رانیہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ آپ کون ہیں؟ ننھے ہاتھوں کا لمس اپنے گالوں پر محسوس کر کے اس نے آنکھیں کھولی تو دیکھا چھوٹی سی میرال اس کے چہرے پر جھکی غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ رانیہ اسے پیچھے کیے اٹھ کے بیٹھی اور پھر اپنے کھلے بالوں کا جوڑا بنا کر میرال کے دونوں گال پکڑ کر کھینچنے لگی۔ میں آپ کی ماما ہوں۔ ایک دم ہی اسے منہاج کی بات یاد آئی تو وہ بے ساہتہ بول پڑی، ماما اچھی والی یا بوڑھی والی؟ وہ چھوٹی سی بچی تجسس سے پوچھنے لگی، ماما تو بیٹا اچھی ہی ہوتی ہیں۔ رانیہ نے مسکرا کے اس کی بات کا جواب دیا، نہیں، میری پہلے والی ماما مجھ سے پیار نہیں کرتی تھی، وہ پاپا سے لڑتی تھی اور مجھے بھی مارتی تھی۔ میرال منہ بسوڑ کا بتانے لگی، اوہ میرا بچہ، ویسا کچھ نہیں ہوگا، آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ رانی نے محبت سے کہتے اسے خود میں بیچ لیا تھا۔ رانیہ کی سہولت کے لیے منہاج نے گھر میں مزید ملازم رکھ لیے تھے۔ 24 گھنٹے رانیہ کے میرال کے ساتھ گزرتے تھے، بہت کم عرصے میں ہی میرال رانیہ سے بہت گل مل گئی تھی۔ میرال اب رانیہ کے ساتھ اس کے کمرے میں سوتی تھی، جبکہ منہاج دوسرے کمرے میں ہوتا تھا۔ دونوں کے درمیان کوئی زیادہ بات چیت نہیں ہوتی تھی، دونوں ایک دوسرے سے نظریں بھی ملانے سے گریز کرتے تھے۔ رانیہ کے شہر کے سب سے بڑے ہاسپٹل سے ٹریٹمنٹ شروع ہو گئی تھی، مرجھائی ہوئی رانیہ اب پھر سے کھلنے لگی تھی۔ اصل معنیوں میں وہ اب منہاج کے گھر کی شہزادی ہی لگتی تھی۔ منہاج کے گھر میں اسے ہر قیمتی چیز میسر تھی، اس کے کپڑے جوتے ہر چیز بہت مہنگی تھی، جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس دن میرال کو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے چیئر پر بٹھا کے اس کے بالوں کی پونی باندھی تھی، جب اچانک سے اس کا فون بجنے لگا۔ وہ موبائل کی جانب لپکی تو اس کے گھر سے کال، اس نے پریشان ہو کے کال اٹھائی۔ دل میں کئی وسوسوں نے جنم لیا، کیونکہ شادی کے بعد اب تک اس کے گھر سے کال نہیں آئی تھی۔ اس نے متفکر ہو کے کال اٹھائی، ہیلو، آپ ابو اس دنیا میں نہیں رہے، پلیز آپ جلدی آ جائیے، امی کی بھی طبیعت بہت خراب ہے۔ اس نے فون کے اس پار اپنی بہن کی روتی ہوئی آواز سنی تو ساکت رہ گئی۔ ماما کیا ہوا آپ کو؟ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو اور اس کے پتھرائے ہوئے وجود کو دیکھ میرال اپنے ننھے ہاتھوں سے اسے بلانے لگی، مگر رانیہ کا سکتہ ابھی تک نہیں ٹوٹا تھا۔ میرال کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں گئی، جہاں اس کے بابا بیٹھے ہوئے تھے۔ بابا پتہ نہیں ماما کو کیا ہو گیا، کچھ بول بھی نہیں رہی۔ میرال کی بات سن کر منہاج بھاگتا ہوا رانی کے کمرے میں آیا اور ابھی تک ساکت اور جامع تھی۔ اسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اسے بہت بڑا صدمہ لگا ہے۔ رانیہ کیا ہوا؟ اس کی حالت پر پریشان ہو کر منہاج نے اسے پکڑ کر جھنجھوڑا تو حلق کے بال اس کی چیخ نکلی اور پھر وہ سیدھی منہاج کے سینے سے آ لگی۔ میرے ابو اس دنیا سے چلے گئے۔ وہ منہاج کے سینے سے لگی سسک سسک کر رونے لگی، جبکہ اس کی بات پر دکھ سے منہاج نے اس کے گرد ہاتھ باندھ کر مضبوطی سے اسے خود میں بیچ لیا۔ بابا کیا ہوا ماما کو؟ میرال پریشانی سے اپنے باپ سے استفسار کرنے لگی۔ کچھ نہیں بیٹا، اب دادو کے پاس جاؤ، میں ماما کو دیکھتا ہوں۔ رانیہ کو روتا دیکھ میرال کی بھی رونی شکل ہو گئی تھی، جب پھر منہاج نے اسے منظر سے ہٹا دیا۔ میرال کمرے سے باہر نکلی تو منہاج نے روتی ہوئی رانیہ کے دھیرے سے کمر سے ہلا کے اسے دلاسا دیا تھا، رانیہ سنبھالو خود کو، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری امی اور بہنوں کو کون سمجھائے گا؟ میرے خیال میں ہمیں فوراً وہاں جانا چاہیے۔ منہاج نے اس کے بال سہلائے، کہا تو آنسو صاف کر کے رانیہ سے دور ہو گئی۔ میں اپنی چادر لے کر آتی ہوں، باری لہجے میں کہہ کر وہ الماری کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس وقت اس کا دماغ سن ہو گیا تھا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بالکل ختم ہو گئی تھی۔ ہارٹ اٹیک کے باعث اعظم صاحب اس دنیا سے چل بسے تھے۔ داماد ہونے کی حیثیت سے سب کچھ منہاج نہیں سنبھالا ہوا تھا۔ رانیہ بھی سب سے الگ تلگ غمزدہ بیٹھی تھی۔ ویسے تو وہاں رانیہ کی بہنوں کے شوہر بھی موجود تھے، مگر باوقار شخصیت اور پرکشش ہونے کے باعث سب کی نظر منہاج پر تھی۔ رات میں منہاج نے رانیہ کو وہیں چھوڑ دیا تھا، پھر صبح خود بھی وہاں آ گیا۔ بھلے ان کا گھر چھوٹا سا تھا، مگر منہاج نے ذرا سا منہ نہیں بنایا تھا۔ منہاج رانیہ کے گھر میں داخل ہوا تو سعد و حمیدہ بیگم بیٹھے دکھائی دیے۔ منہاج کو یہ ضرور پتہ تھا کہ رانیہ کی منگنی ختم ہوئی ہے، مگر ساس سے ہوتی یہ اس کو معلوم نہ تھا۔ رانیہ اپنی امی کے ساتھ دوسرے کونے میں بیٹھی تھی۔ منہاج ادب سے جا کے ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ آنٹی آپ بالکل پریشان نہیں ہوئیے گا، آپ کا بیٹا ہمیشہ آپ کے ساتھ، آج سے آپ اور حنا ثنا دونوں ہی میری ذمہ داری ہیں۔
آپ کو جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو مجھے فوراً یاد کر لیجیے گا۔ منہاج نے نرم لہجے میں کہتے جیب سے ہاکی رنگ کا لفافہ نکال کر رانیہ کی طرف بڑھایا۔ اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ کا سعد اور فمیدہ بیگم حیرت سے منہاج کو دیکھے تھی۔ رانیہ تم کچھ دن آندھی کے پاس ہو اور اپنا بھی بہت خیال رکھنا۔ میں ڈرائیور کے ہاتھ کچھ فروٹس اور سامان بے دوں گا، وہ لے لینا۔ منہاج نے پیار سے رانیہ کو دیکھ کر تاکید کی اور اٹھنے لگا۔ سنی اس کے اٹھنے بعد رانیہ نے بے ساتھ اسے پکارا تھا جی۔ اس لمبے چوڑے مرد کو اسے یوں فرما برداری سے جی کہنا وہاں موجود تمام لوگوں کو رشک میں مبتلا کر گیا، جبکہ رانیہ کے دل نے ایک ہارٹ بیٹ مس کی تھی۔ جو بھی تھا، لیکن آج اس کے شوہر نے اس کے سامنے اس کا برم بنا دیا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جس کی سب تذلیل کرتے تھے، آج سب اسی لڑکی کو عزت کے نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ وہ میرال میرے بغیر نہیں سوئے گی، میں ابھی چلتی ہوں، صبح اسے لے کر آ جاؤں گی۔ رانیہ نے جھجکتے ہوئے منہاج کو دیکھا تھا۔ آپ فکر نہیں کرے، میں اسے دیکھ لوں گا، آپ بے فکر ہو کے آنٹی کا خیال رکھے، صبح آفس زیادہ ہوا آپ کی طرف چھوڑ جاؤں گا اسے۔ منہاج کیوٹ سی مسکراہٹ رانیہ کی جانب اچھالتا وہاں سے واک آؤٹ کر کے، جبکہ منہاج کے اس انداز پر ساتھ کے دل میں مانو آگ لگ گئی تھی۔ لگتا ہے تم بہت خوش ہو، اب روپ رنگ بھی دیکھو کیسا کھل گیا ہے، ورنہ تو یہاں پیلی پڑی ہوئی تھی تم۔ حمیدہ چچی نے طنزیہ نظر سے رانیہ کی جانب دیکھا تھا۔ الحمدللہ چچی، اللہ نے بیچ راستے میں چھوڑ جانے والوں سے بچا کے زندگی بھر ساتھ نبھانے والا عطا کیا۔ رانیہ نے نرمی سے حمیدہ بیگم کی جانب دیکھا، جواب دیا تھا۔ اب وہ ساتھ کی طرف دیکھتی بھی نہیں تھی، لیکن رانیہ کی بات کا مفہوم سمجھ کر ساتھ غصے میں اٹھ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ گھر کے باہر کھڑی سیاہ رنگ کی گاڑی مسلسل ہارن دے رہی تھی۔ اگلے بار گلابی رنگ سادہ سے قمیض شلوار میں ملبوس رانیہ سیڑھیوں سے اترتی دکھائی دی، جبکہ گاڑی کی آواز سن کر ساتھ بھی کمرے سے باہر نکل آیا۔ ماما وہ جیسے دروازے تک پہنچے، میرال گاڑی سے اتر کر اسے لمٹ گئی۔ اس محبت بڑے انداز پر رانیہ نے اسے گود میں اٹھا کے سینے سے لگا لیا۔ ابھی وہ میرال میں ہی مگن تھے جب گاڑی سے نکلتے منہاج کو دیکھ اس کا دل تھم گیا۔ وہ آنکھوں پر سن گلاسز لگائے نیلے رنگ کی شرٹ پہنا ہوا بہت ہینڈسم اور ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ رانیہ نے اسے دیکھتے ہی نظریں جھکا لی، جبکہ دھڑکنوں میں ایک شور مچ گیا۔ کیسی ہیں آپ؟ منہاج اس کے پاس آ کے نرمی سے پوچھنے لگا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ رانیہ نے پل بھر اس کے چہرے کو دیکھا، پھر جواب دیا، آپ کے بغیر میرا گھر، خاص طور پر میری یہ لاڈلی بہت اداس ہو گئی ہے۔ منہاج نے بہت محبت سے رانیہ کا چہرہ دیکھا تھا۔ رات میں میں گھر آ چوں گی منہاج کی پاپا، رانیہ دھیرے سے مسکرائی۔ میں لینے آ جاؤں گا، منہاج بھی پیار سے کہہ کر واپس اپنی گاڑی کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ رانیہ میرال کو لے کر گھر میں آگے لے کے سامنے ساتھ کو کھڑا دیکھ چونکہ رانیہ مجھے تم سے کچھ بات کرنی۔ ساتھ نے بولنے سے پہلے اس کی اجازت چاہی تھی۔ بولو، رانیہ نے ساتھ لہجہ رکھ کے اسے اجازت دی۔ آئی ایم سوری رانیہ، مجھے تمہیں اس طرح نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے۔ نادم ہوں یار، پلیز میرے پاس واپس آ جاؤ۔ اس ایک بچی اور اس کے باپ کے ساتھ تم اپنی زندگی خراب کریں، تم سے دور ہو کے مجھے احساس ہوا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ سعد نے آنکھوں میں نمی لائے لائبہ کو مخاطب کیا۔ میرال بیٹا، آپ اوپر جو، ماما آتی ہے۔ رانیہ نے میرال کی کمر تھپا کر اسے اوپر بھیجا اور پھر سعد تا ساتھ لیے سعد کی جانب متوجہ ہوئی۔ تم نے میرے اس برے وقت میں میرا ساتھ چھوڑا تھا جب میرے پاس تمہارے سوا کچھ نہیں تھا، اور میرے شوہر نے مجھے اس وقت سہارا دیا تھا جب ہر کسی نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ میرا شوہر تم سے لاکھ گنا بہتر ہے۔ برا وقت برا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اچھے اور برے چہروں کی پہچان کروا دیتا ہے۔ آئندہ کے بعد اس قسم کی بات اپنے منہ سے مت نکالنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ شہادت کی انگلی دکھا کے اسے تنبیہ کرتی تیزی سے سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی تھی۔ سب کچھ معمول جیسا ہو گیا تھا۔ رانیہ واپس گھر آ گئی تھی، بس فرق اتنا آیا تھا کہ اب رانیہ اور منہاج کے درمیان تھوڑی بہت بات چیت شروع ہو گئی تھی۔ میرال نے اب اسکول جانا شروع کر دیا تھا۔ رانیہ کی زندگی تو سکون سے گزر رہی تھی، مگر منہاج دن بہ دن اندر ہی اندر گٹ رہا تھا۔ مبشرہ کا دیا ہوا دھوکہ وہ بلا نہیں سکا تھا۔ مبشرہ نے اس سے بڑے بزنس مین سے شادی کر لی تھی۔ کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ منہاج کے دل پر کیا گزری ہے۔ وہ اوپر سے مضبوط اور مطمئن دکھتا تھا، کیونکہ وہ مرد ہے اور مردوں کو تو اپنے دکھ چھپانے ہی پڑتے ہیں۔ رانیہ اور منہاج کی شادی کو کافی عرصہ ہو گیا تھا۔ پہلے تو کشمالہ بیگم نے رانیہ کی بیماری کی وجہ سے اسے کچھ نہ بولا، لیکن اب رانیہ بہتری کی طرف آگے تھے اور پھر منہاج کی تنہائی ان کی نظروں سے پوشیدہ نہیں تھی۔ وہ رانیہ کو سمجھاتی تھی کہ وہ منہاج پر دھیان دے، اس کے دکھ درد بانٹے، مگر رانیہ کی پہلے کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ منہاج نے رانیہ کی دونوں بہنوں کی شادی کا خرچہ اٹھایا تھا۔ آج ثنا اور حنا کی بارات تھی۔ پوری تقریب بہت اچھے سے نمٹ گئی تھی۔ منہاج نے صرف بولا ہی نہیں، بلکہ اس نے اپنی ساس کو ماں کا درجہ دے کر ان کا بیٹا بن کے دکھایا تھا۔
بہت دھوم دھام سے دونوں بہنوں کی شادی ہوئی تھی اور دونوں ہی خوشی خوشی اپنے گھر رخصت ہو کے چلی گئی تھی۔ منہاج نے رانیہ کی امی سے بہت ضد کی کہ وہ ان کے گھر چلی جائے، لیکن وہ نہیں مانی، جس کے بعد منہاج نے ہر ماہ ان کا خرچہ گھر پر بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ میرج ہال سے رانیہ سیدھا گھر آ گئے تھے، لیکن اپنی دونوں بہنوں کی رخصتی کے بعد وہ روئی جا رہی تھی اور میرال اس کے پاس بیٹھ کر اسے چپ کروا رہی تھی۔ رانیہ سرخ رنگ کی ریشمی ساڑی پہنی ہوئی تھی، جس پر بال اسٹریٹ کر کے کھلے چھوڑے تھے، کان میں سونے کے بڑے بڑے آویزے اس کا لک مکمل کر رہے تھے۔ اپنی میچنگ کر کے اس نے میرال کو بھی سرخ رنگ کی فراق پہنائی تھی۔ آج کی تقریب میں اس فیملی کو دیکھ لوگ عش عش کر کے رہ گئے۔ منہاج رانیہ سے کچھ بات کرنے کے غرض سے کمر میں آیا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اپنے باپ کو دیکھتے میرال بیٹھ پر کھڑے ہو کے منہاج کے روبرو آ کھڑی ہوئی۔ بابا، جب بھی میں روتی ہوں تو آپ مجھے فار ہیڈ پر کس کر کے اور ہگ کر کے مجھے چپ کرواتے ہیں۔ ماما بھی کتنا رو رہی ہیں، انہیں بھی ایسے ہی کس اور ہگ کر کے چپ کروائیے۔ میرال معصومیت میں بولے جا رہی تھی، جبکہ اس کی بات سن کر روتی ہوئی رانیہ بری طرح اچھلی گئی، جبکہ دوسری طرف منہاج تجسس سے رانیہ کی جانب دیکھنے لگا۔ وہ آج اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ منہاج کی نظر اس پر سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ اچھا جی، چلو ایسا کر لیتے ہیں۔ رانیہ شرم سے خود میں سمٹی تو منہاج شرارت سے کہتا اس کی جانب بڑھ گیا۔ رانیہ کو لگا اس کی رگوں میں خون کی تاغیانی آ گئی ہو۔ منہاج نے رانیہ کے پاس جا کے اسے شانوں سے پکڑ کر اپنے روبرو کھڑا کیا اور پھر پورے استحقاق سے اس کی پیشانی پر لب رکھ اپنے حق اور محبت کی پہلی مہر ثبت کر گیا، جبکہ منہاج کی اس حرکت پر رانیہ کا جسم بری طرح لرزنے لگا، جس سے منہاج نے محسوس کر لیا تھا۔ میرو، مجھے یاد آیا، دادو آپ کو بلا رہی تھی۔ منہاج نے رانیہ کی جانب سے توجہ ہٹائی اور میرال کو دیکھ کر ایسے ری ایکٹ کیا جیسے واقعی سے کچھ یاد آیا ہو۔ اس کی بات سن کر میرال کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں میرال کو چینج کروا کے آتی ہوں۔ اپنے بالکل قریب کھڑے وجیہ مرد کو اس کی خمار بڑی نظروں کو دیکھ رانیہ جھجکتی ہوئی وہاں سے فرار ہونے کے لیے بھاگنے لگی۔ جب منہاج نے چوڑیوں سے بڑا اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا، رانیہ جھٹکے سے اس کے حصار میں قید ہو گئی تھی۔ اچھی بیویاں شوہروں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتی۔ اس کے ارادے سمجھ کر منہاج نے اس کے گرد مضبوطی سے ہاتھ باندھے اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ رانیہ خاموشی سے گردن اچکائے مبہوت ہوتی منہاج کے چہرے کے نقش دیکھنے لگی۔ وہ بہت پرکشش نین نقوش کا مالک تھا۔ اس وقت اسے واقعی اس لڑکی کی بد نصیبی پر ترس آیا تھا جس نے منہاج جیسے شوہر کو ٹھکرایا تھا۔ پیارا لگ رہا ہوں کیا؟ اسے خود کو یوں تکتا دیکھ منہاج شرارت سے پوچھنے لگا۔ آپ نے مجھے ہمیشہ ہی پیارے لگتے ہیں۔ آپ تو مجھے ہمیشہ ہی پیارے لگتے ہیں، وہ اس کے صحن میں جگری نرمی سے بولنے لگی۔ لگتی تو آپ بھی مجھے بہت پیاری، لیکن اس بندہ ناچیز کو آج آپ نے زیر کر دیا ہے۔ اپنی حسن کی بدولت نہیں بلکہ اپنی معصومیت کی بدولت اس بندے کا دل آ گیا اپنی چھوٹی سی بیوی پر، اور یہ ضد کر رہا ہے کہ اسے اپنی چھوٹی سی بیوی کو ہمیشہ بہت پیار دینا ہے۔ کیا آپ مجھے اس بات کی اجازت دیتی ہیں؟ منہاج اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گمبھیر لہجے میں پوچھنے لگا۔ اس کی بات کا کوئی جواب دینے کے بجائے رانیہ نے سکون سے اس کے سینے پر سر رکھ کر اپنا دل اس کے سپرد کر دیا تھا۔ ہم سفر محبت کرنے والا خیال کرنے والا ہو تو زندگی کس قدر حسین ہو جاتی ہے، اس بات کا احساس اب ان دونوں کو ہونے لگا تھا۔ وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے تھے، اب زیادہ تر وقت دونوں ساتھ گزارتے تھے۔ منہاج پر توجہ دینے کے بعد بھی رانیہ میرال سے فراموش نہیں ہوئی تھی۔ وہ میرال کو بھی اتنی توجہ، اتنی محبت اور اتنا ہی وقت دیتی جتنا منہاج کو دیتی۔ رانیہ کی بیماری مکمل طور پر ختم ہو گئی تھی۔ آج اس کا ملک کے نامور ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ تھا تاکہ ان سے چیک اپ کروا کے رانیہ کی بیماری کی جانب سے تسلی ہو جائے۔ منہاج اور رانیہ میرال کے ہمراہ چیک اپ کروا کے روم سے باہر نکلی تو سامنے سے آتی مبشرہ کو دیکھ ایک دم ہی منہاج اپنی جگہ پر رک گیا تھا۔ مبشرہ اکیلی ہی تو اس لیے جان بوجھ کر منہاج کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ یہ ہے تمہاری بیوی، سنا ہے بیچاری کو کوئی بیماری ہے، وہی میں کہوں تم سے کسی نارمل لڑکی نے شادی کیسے کر لی؟ میرے پلے یہ بیمار ہی تمہارے نصیب میں لکھی جانی تھی۔ ویسے تمہیں کیا لگتا ہے یہ چٹاک بڑھ کے لڑکی تم سے محبت کرے گی، تم سے وفاداری کرے گی؟ یہ صرف تمہیں استعمال کر رہی ہوگی۔ تم جیسے ہی اس کا علاج کرواؤ گے اور یہ صحت مند ہو جائے گی تو یہ بھی تمہیں چھوڑ کے چلی جائے گی مسٹر منہاج۔ مبشرہ سینے پر ہاتھ باندھے تنفر سے بولی تھی۔ اس کی باتیں سن کر منہاج کی آنکھوں میں خون اتر گیا تھا، جبکہ رانیہ کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ خبردار، جب تم نے میری بیوی کے خلاف ایک لفظ بھی بولا
یہیں کھڑے کھڑے زمین میں گاڑ دوں گا تمہیں۔ اسے جسمانی بیماری ضرور تھی، لیکن پھر بھی وہ تم جیسی ذہنی بیمار عورت سے مختلف ہے۔ جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے نا، اس کا ایک دن تمہیں اندازہ ضرور ہوگا۔ ابھی تم عروج کے نشے میں ہو، میری زندگی سے چلی گئی ہو نا، اب خدا میری زندگی میں زہر گھولنا بند کر دو۔ انہار نے درستگی سے کہہ کر رانیہ کا ہاتھ پکڑا اور آگے بڑھنے لگا، جب اچانک سے اسے محسوس ہوا رانیہ آگے نہیں بڑھنا چاہتی تھی، وہ اپنی جگہ پر ہی کھڑی تھی۔ منہاج نے حیرت سے پلٹ کر رانیہ کی جانب دیکھا، جو تعصب بڑی نظروں سے مبشرہ کو دیکھ رہی تھی۔ کیا کمی ہے میرے شوہر میں، جو انہیں مجھ جیسی بیمار لڑکی ملنی چاہیے تھی؟ یہ تو ان کی اچھائی ہے جس کی وجہ سے میری بیماری ختم ہو گئی۔ مجھے لگتا ہے آپ کو کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے، ورنہ ان کے اندر ہر وہ خوبی ہے جو ایک لڑکی اپنے لائف پارٹنر میں چاہتی ہے۔ دوسری بات، میرے شوہر میری دنیا ہے، میں ان کے ساتھ دل سے مخلص ہوں۔ ہر انسان کو اپنے جیسا نہیں سمجھنا چاہیے، ہر لڑکی آپ کے جیسی نہیں ہوتی۔ در حقیقت انسان خود جیسا ہوتا ہے، سامنے والے کو وہ ویسا ہی سمجھتا ہے۔ آپ کو اللہ نے ہر چیز دی تھی، اتنا اچھا شوہر، اتنی پیاری بیٹی، اتنا سکون والا گھر، اور آپ ان سب چیزوں کو ٹھکرا کے چلی گئی۔ اس لیے کہ منہاج نے آپ کو دنیا سے بچا کر رکھا ہوا تھا، وہ آپ کی کلب پارٹیز اور دوسری سرگرمیوں کے خلاف تھے۔ پہلے میں خود کو اس دنیا کی بد نصیب لڑکی سمجھتی تھی، اب میرا نظریہ بدل گیا۔ آپ جیسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے جان بوجھ کر اپنے نصیبوں کو برباد کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا ہے۔ رانیہ نے سنجیدگی سے کہتے مبشرہ کے منہ پر اس کے اوقات دے ماری تھی، جبکہ منہاج حیرت سے رانیہ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی بیوی کو بولنا بھی آتا تھا، وہ آج واقعی رانیہ سے کافی امپریس ہوا تھا۔ رانیہ منہاج اور میرال کے ساتھ باہر کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ ضبط کے ماری مبشرہ دان پیس کر رہ گئی۔ مبشرہ کو منہ پر سنا تو آیا تھا، لیکن مبشرہ کی بات سے وہ دل میں کہیں ڈر گیا تھا۔ جب وہ مبشرہ کو شادی کر کے لایا تھا تب وہ بالکل نارمل تھی، لیکن وقت کے ساتھ اپنے انداز بدل کے اس نے منہاج کے دل کو بہت بری چوٹ پہنچائی تھی۔ دودھ کا جلا چھان بھی پھونک پھونک کر پیتا، یہ حال منہاج کا تھا۔ وہ عجیب سے ڈر میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس سے اور اس کی بیٹی کو رانیہ کی عادت ہو گئی تھی، اگر رانیہ بھی ان دونوں کو ایسے چھوڑ کر چلے گی تو وہ کیا کرے گا؟ اس کی عجیب سی کیفیت ہو گئی تھی۔ گھر آ کے بھی مبشرہ کی بات اس کے ذہن میں گونجے جا رہی تھی۔ وہ انسان تھا، دل رکھتا تھا، جو چیز اسے ٹھیس پہنچائے وہ ان سے بچتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر اب وہ ایک بار پھر ٹوٹا تو کبھی ٹھیک نہیں ہو پائے گا۔ وہ خاندانی دولت مند نہیں تھے۔ دن رات محنت کرنے کے بعد منہاج آج اس مقام پر پہنچا تھا۔ ساری رات وہ بس یہی باتیں سوچتا رہا تھا۔ صبح اس کی آنکھوں کی رانیہ برابر میں سو رہی تھی۔ وہ روز ووٹ کو اسے اٹھاتا تھا، مگر آج ذہن ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے اس نے رانیہ کو جگانے کا ارادہ ترک کر دیا، کئی الجھنوں میں الجھ کر وہ کسی بات سے رانیہ کا دل ہی نہ دکھا دے۔ وہ خاموشی سے تیار ہو کے آفس چلا گیا تھا۔ سارا دن بھی اس کا اسی ٹینشن میں گزر گیا۔ رات میں وہ گیا تو کمرے میں بیٹھی رانیہ میرال کو ہوم ورک کروا رہی تھی، اسے دیکھتے اس کی جانب لپکا، اس کا کوٹ اتار کر صوفے پر رکھا اور پھر پانی لینے کچن میں چلی گئی۔ منہاج روز آفس سے آ کے اس کے ماتھے کو چومتا، لیکن آج وہ کہیں گمسم سا تھا۔ رانیہ نے اس بات پر بھی اتنا دھیان نہیں دیا، اسے احساس ضرور ہوا تھا، لیکن یہی سوچ کر کہ وہ تھکا ہوا ہوگا اس نے نظر انداز کر دیا۔ ملازمہ نے کھانے کا پوچھا تو منہاج کھانے کا منع کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رانیہ میرال اور کشمالہ بیگم کے ساتھ ہی کھانا کھانے لگی، کیونکہ میرال اس کے ہاتھ سے کھانا کھاتی تھی۔ کبھی کبھی سامنے والے کی زندگی برباد کرنے کے لیے ہمیں کسی عمل کی ضرورت نہیں پڑتی، ہماری چند باتیں اس انسان کو تباہ کر کے رکھ دیتی، اور یہی حال مبشرہ کا تھا، جس نے اپنی چند باتوں سے رانی منہاج کی ہنسی بسی زندگی میں زہر گھول دیا تھا۔ منہاج کمرے میں آ کے برپا لیٹ گیا تھا، جب سائڈ ٹیبل پر رکھا رانیہ کا فون جگمگانے لگا۔ مسلسل نوٹیفیکیشن کی آواز سے تنگ ہو کے منہاج نے موبائل سائلنٹ مود پر لگانے کی غرض اٹھائی تو سامنے نظر آتے میسیج دیکھ چونک گیا۔ یہ 7 کے میسیجز تھے، جن میں وہ رانی کو فورس کر رہا تھا کہ وہ اس سے ملے اپنی امی کے گھر آ جائے، وہ منہاج کو چھوڑ کے اس کے پاس آ جائے۔ منہاج اس کے قابل ہیں، ایسے کتنے میسیجز منہاج نے پڑھے اور پھر موبائل واپس ٹیبل پر رکھتے اس کی آنکھوں کے سامنے ماضی گھوم گیا۔ بالکل اسی طرح مبشرہ کے موبائل پر اس کے بزنس مین حمدان شیخ کے میسیج دیکھے تھے۔ جب اس نے مبشرہ سے پوچھا تو اس نے یہی بتایا کہ بس ایسے ہی وہ اسے پریشان کر رہا ہے۔ منہاج مبشرہ پر حد سے زیادہ بھروسہ کرتا تھا، اس بات سے اسے اس لیے اس بات پر اتنا دھیان نہیں دیا تھا۔ میسیجز کے بعد وہ حمدان سے ملنے جانے لگی تھی، پورا دن گھر سے غائب رہتی تھی، منہاج کے پوچھنے پر اس نے لڑائی شروع کر دیتی تھی۔
مشہور ہے کہ مرد روتے نہیں مگر مبشرہ نے اس کا دل اتنا دکھایا تک اتنا بڑا بزنس مین بھی رو گیا تھا، ٹوٹ گیا تھا، بکھر گیا تھا۔ اس کا قصور کیا تھا؟ صرف اتنا کہ اپنی لائن کے دوسرے مردوں کی طرح وہ عیاش نہیں تھا، وہ غیر عورت سے دل نہیں لگاتا تھا، وہ اپنی بیوی کے ساتھ دل و جان سے مخلص تھا۔ اس کا قصور صرف یہی تھا کہ وہ اچھا اور سادہ تھا۔ کیا ہوا آپ کو؟ آپ نے کھانا بھی نہیں کھایا؟ رانیہ کی آواز سن کر وہ ہوش میں واپس آیا۔ وہ اس کے قریب مضطرب سے کھڑی تھی۔ منہاج کو ایک دم اس کی شکل میں مبشرہ کی شکل دکھنے لگی۔ مبشرہ کی آوازیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جلن ہونے لگی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کو دل کا دورہ پڑ جائے گا۔ امی مجھے بلا رہی تھی، میں کل امی کے پاس چلی جاؤں؟ اس کی کیفیت سے بے خبر رانیہ بول پن سے اس سے اجازت مانگنے لگی۔ اس کی اس بات نے منہاج کے دل میں موجود شک کو یقین میں بدلنے کا کام کر دیا۔ وہ اپنی امی کے جانا چاہتی تھی، یعنی وہ ساس سے ملنے جا رہی تھی۔ منہاج کو دل کے مقام پر چبھن سے ہونے لگی۔ جہاں جانا ہے جاؤ، پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ وہ ایک دم سے چلائے اور بیڈ سے تکیہ اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ جبکہ اس کا یہ رویہ دیکھ رانیہ حیران رہ گئی۔ اس کے ساتھ تو کیا بلکہ رانیہ نے اسے کسی کے بھی ساتھ ایسا برتاؤ کرتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ منہاج کے پاس جا کر اسے پوچھنا تو چاہتی تھی اسے کیا ہوا، لیکن اس کا غصہ سپار چہرہ دیکھ کر رانیہ کی ہمت نہیں بڑھی تھی۔ انہیں میرال کو اپنے پاس لایا اور پھر خود بھی بیڈ پر لیٹ کے کمرے سے نکل کر منہاج نے سلیپنگ پلز لی اور ڈرائنگ روم میں آ کر صوفے پر لیٹ گیا۔ ذہنی و قلبی اذیت نے اسے مکمل طور پر اپنے قابو میں لے لیا تھا۔ ایک بار پھر اس پر وہ نوبت آ گئی تھی جب وہ نیند کی گولیوں کا محتاج ہو گیا تھا۔ آنکھ کھلتے ہی وہ کمرے سے نکل کر باہر آئی۔ ملازم نے منہاج کے بارے میں پوچھا، جس کے بعد ملازمہ نے بتایا کہ منہاج صبح آفس چلا گیا تھا۔ رانیہ کو دکھ اور سوچ کر سوئی تھی کہ صبح تک جب منہاج کا موڈ ٹھیک ہوگا تو وہ رانیہ سے بات کرے گا، لیکن حالات اس کے برعکس تھے۔ رانیہ کے سمجھ نہیں آیا تھا کہ منہاج کو ہو کیا گیا تھا۔ انہیں آج تک اس طرح نہیں کیا تھا۔ میرال کو کشمالہ بیگم نے تیار کر کے اسکول بھیج دیا تھا۔ اتنا عرصہ بیمار رہنے کی وجہ سے کشمالہ بیگم منہاج نے رانیہ پر گھر کی زیادہ ذمہ داریاں نہیں ڈالی تھی ہوتی۔ رانیہ دوپہر تک منہاج کی کال کا انتظار کرنے لگی۔ میرال اسکول سے آگے سو گئے تھے جب رانیہ نے فیصلہ کیا کہ وہ منہاج کے آفس جا کے پوچھے کہ وہ ایسا کیوں کر ہے۔ رانیہ منہاج کے آفس کے لیے نکل گئی تھی۔ رانیہ کے نکلتے ہی منہاج نے گھر پر فون کے ملازمہ کو پتہ نہیں تھا کہ رانیہ کہاں گئی ہو، کہاں گئی، اس لیے منہاج کے پوچھنے پر اس نے یہی بتایا کہ رانیہ باہر گئی ہے۔ منہاج کو لگا کہ وہ ساس سے ملنے اپنی امی کے گھر چلے گئی، اس لیے منہاج کو مزید دکھ ہوا۔ اس کی کان پٹیاں درد کی شدت سے پھٹنے لگی تھی۔ راستے میں ٹریفک ہونے کی وجہ سے رانیہ منہاج کے آفس پہنچنے میں لیٹ ہو گئی تھی۔ ریسیپشنسٹ سے رانیہ کو ویٹنگ ایریا میں بٹھا دیا گیا تھا کیونکہ منہاج کی اندر میٹنگ چل رہی تھی، لیکن پھر بھی اس نے منہاج کو آگاہ کر دیا تھا۔ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، پھر 3 گھنٹے گزر کے رانیہ کو انتظار کرتے ہوئے، لیکن منہاج کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آیا۔ ریسیپشنسٹ کو اس چھوٹی سی لڑکی پر ترس آیا، اس لیے وہ خود منہاج کے پاس گئی۔ اگلے 5 منٹ بعد وہ رانیہ کے سامنے کھڑی تھی۔ سر بول رہے ہیں آپ گھر جائیے، وہ گھر آ کے بات کریں گے۔ اس لڑکی کی بات سن کر رانیہ کا دل کیا دارے مار مار کر رہی۔ وہ کب سے باہر بیٹھی منہاج کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اندر سکون سے بیٹھے، سے ملنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بھیگی آنکھوں کے ساتھ رانیہ منہاج کے آفس سے نکل کر سامنے سرسبز پارک میں آ گئی۔ نیلی شام نے آسمان کو اپنے رنگ سے بھر دیا تھا۔ سورج دور چھپتا جا رہا تھا۔ وہ پارک میں آ کے ایک بینچ پر افسردہ سے بیٹھ گئی۔ وہ بہت حساس تھی، منہاج کا یہ سلوک برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ زندگی نے ایک بار پھر اسے آزمائش کے مقام پر لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ وہ کھوئی کھوئی آنکھوں سے پارک میں چلنے والے لوگوں کو دیکھنے لگی۔ جب اس کی نظر ایک کپل پر پڑی، مبشرہ اپنے شوہر زیرک کے ساتھ وہاں چہل قدمی کر رہی تھی۔ وہ رانیہ کو دیکھ چکی تھی، اس لیے اپنے شوہر کو کچھ کہہ کر رانیہ کی طرف چلی گئی۔ مبشرہ کو دیکھتے ہی رانیہ خود کو نارمل ظاہر کروانے لگی، مگر اس کی بھیگی آنکھیں سب ظاہر کر گئی تھی۔ رو رہی ہو؟ مجھے پہلے ہی پتا تھا۔ تمہیں کیا لگ رہا تھا تم اپنی کم عمری خوبصورتی سے منہاج کا دل جیت لوگی؟ شکل و صورت، رکھ رکھاؤ، تعلیم، ہر چیز میں میں تم سے بہتر تھی، لیکن میں پھر بھی اس کا دل نہیں جیت سکی تھی۔ تم تو پھر بیمار، کم پڑھی لکھی، غریب، کم صورت لڑکی ہو، تمہیں وہ کیسی اہمیت دے سکتا ہے؟ صاف بات تو یہ ہے کہ وہ عورت ذات کو اپنے آگے کچھ نہیں سمجھتا۔ جب اس کا دل بڑھتا ہے وہ اسے چھوڑ دیتا ہے۔ مبشرہ اس کے برابر میں بیٹھ کر فضول بکواس کر رہی تھی، جس پر ضبط نہ کرتے ہوئے رانیہ بینچ سے اٹھی اور لمبے لمبی ڈاگ پڑتی پارک سے نکل گئی۔ پہلے ایک مرد سے تو دھوکہ وہ بھی کھا چکی تھی، تو کیا سب مرد ایک جیسے ہوتے؟ اس کے دماغ میں بھی یہی خیال آیا تھا۔ سال کی طرح منہاج نے بھی ایک لمبے عرصے بعد اس سے منہ پھیر لیا تھا۔
اس کا دل درد سے پھٹنے لگا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ اب کبھی منہاج کے گھر نہیں جائے گی، اس لیے وہ رکشے میں بیٹھ کر اپنی امی کے گھر کی طرف چل دی۔ وہ پارک سے اپنے گھر جانے کے بجائے اپنی امی کے گھر آ کے وہ فیصلہ کر چکی تھی وہ منہاج پر مسلط نہیں ہوگی۔ وہ امی کے گھر آئی تو امی چچی کے ساتھ بیٹھی باتیں کرتی اسے دیکھتے ہی خوش ہو گئی۔ ارے رانیہ بیٹا، بہت دنوں بعد چکر لگایا، منہاج کے ساتھ آئی ہو؟ اماں نے بہت خوشی سے اسے دیکھتے کہا۔ وہ جو بوجھی ہوئی تھی ان کی آنکھوں میں جلتے دیے دیکھ زب سے مسکرا دی۔ نہیں امی، وہ نہیں آئے، آفس میں تھے۔ انہیں چچی کے ساتھ کچھ بولنے سے گریز کیا، ورنہ تو دل کی اماں کے سامنے پھول پھول کر رو دے، ان کو بتایا کہ اب واپس نہیں جائے گی۔ بچی کا دل کڑھا ہوگا ماں سے ملنے کا، تبھی شوہر کے بغیر آگے بڑھنا منہاج کہاں رانیہ کو خود سے دور کرتا ہے۔ رانیہ کے پاس دولت ہونے کی وجہ سے فہمیدہ چچی کے تو رنگ ہی بدل گئے تھے۔ بڑے شیریں لہجے میں مسکراتے ہوئے بولی تو رانیہ کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ وہ چند گھنٹے ماں کے ساتھ بیٹھی رہی، فہمیدہ چچی نیچے جا چکی تھی۔ اماں کب سے منہاج کے بارے میں پوچھے جا رہی تھی، اور یہ بھی کہ منہاج پیسے کب بھجوائے گا۔ منہاج کے پیسے سے ہی تو یہ گھر چل رہا تھا۔ ماں کی باتیں سن کے رانیہ کا وہاں بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ وہ اپنی ماں کی آج ختم نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اماں کو گھر جانے کا بول کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اماں کے گھر سے نکل کر وہ سڑک پر پیدل چلنے لگی۔ گھر سے پیسے وغیرہ تو وہ لائی نہیں تھی، اس لیے پیدل ہی اپنی چھوٹی بہن کے گھر کی طرف چل دی۔ بہن کے گھر جا کے اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ چند پل بعد دروازہ کھلا تو رانیہ کو دیکھ اس کی چھوٹی بہن کا بجھا چہرہ ایک دم ہی کھل گیا۔ رانیہ کسی کے گھر نہیں جاتی تھی، اب سب رانیہ کو باؤ دیتے تھے، کیونکہ سب جانتے تھے رانیہ اب مالی امداد کر سکتی تھی۔ آپ ہی آئیے نا اندر، اس نے رانیہ کو اندر لا کے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ وہ چائے بنانے چلے گئی۔ اس کا شوہر بھی گھر میں موجود تھا۔ رانیہ کو حیرت شاید وہ جاب لیس تھا۔ رانیہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر اپنی بہن کا انتظار کرنے لگی، پھر چند لمحوں بعد اٹھ کر کچن کے دربار کے لے کے کچن میں پہنچنے سے پہلے اس کے قدم اپنے بہنوئی کی آواز پر تھم گئے۔ رانیہ گھر پر آئی ہے، بہت اچھا موقع، اسے پیسے کی بات کرو، اتنا پیسہ اس کے پاس، اپنی بہن کی مدد کر دے گی تو کم نہیں ہو جائے گا۔ امیر زادے سے شادی کی ہے اس نے، ہمیں بھی تو کچھ فائدہ ہو اس امیری کا۔ بہنوئی کی غرض میں ڈوبی آواز سن کر وہ واپس ڈرائنگ روم میں آ کے بیٹھ گئی۔ وہ جن لوگوں کے پاس مدد کے لیے جا رہے تھے وہ الٹا اسی سے مدد طلب کر رہے تھے۔ وہ سمجھ گئی تھی یہاں اس کا بالکل گزارا نہیں، اس لیے وہ چائے پینے کے بعد وہاں سے اٹھ گئی۔ سڑک پر واپس آ کے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے، دماغ بالکل خالی ہو گیا تھا۔ لیکن ابھی بھی ایک کاز تھی، اس کی چھوٹی بہن ہنا باقی بہنوں کے مقابلے میں وہ اور اس کا شوہر دل کا بہت اچھا تھا۔ رانیہ کو لگا شاید وہ لوگ اس کو اپنے گھر میں پناہ دے دیں، اس لیے وہ ہنا کے گھر کی طرف نکل گئی۔ ہنا کا گھر اگلے سیکٹر میں تھا۔ وہ پیدل ہی یہ سفر طے کرنے لگی۔ وہ گھر آیا تو کشمالہ بیگم اور میرال دونوں بے چینی سے اس کے منتظر تھے۔ کیا ہوا؟ ان کے چہرے کے اٹھے رنگ دیکھ وہ تعجب سے پوچھنے لگا، رانیہ گھر نہیں آئی ہے؟ پتہ نہیں کہاں چلے گی، اس کی والدہ کو بھی فون کر کے پوچھا میں نے، وہ کہنے لگی تھوڑی دیر پہلے آئی تھی اور بیٹھ کر چلے گی۔ اس کی بہنوں کو بھی فون کیا مگر وہ کسی کے گھر نہیں گئی۔ کشمالہ بیگم اضطراب سے بتانے لگی۔ ان کی باتیں سن کر منہاج کے ماتھے پر بر بیٹھ گئے۔ اسے احساس ہوا کہ اسے رانیہ کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پتہ نہیں وہ اس سے ناراض ہو کے کہاں چلی گئی تھی۔ بابا مجھے ماما کے پاس جانا ہے، میرال نے معصومیت سے منہاج کے دونوں ہاتھ تھامے تو منہاج کا کلیجہ کٹنے لگا۔ صرف اس کی بیٹی نہیں بلکہ وہ بھی رانیہ کا بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ اس نے نظریں پورے گھر میں گھمائی، گھر کے در و دیوار پہ اداس ملازم بھی بجھے ہوئے تھے، کشمالہ بیگم اور میرال بھی اداس تھی، اور وہ خود بھی تو بہت بے چین الجھا ہوا تھا۔ رانیہ کے بغیر سب کچھ بہت عجیب اور ادھورا سا تھا۔ بیٹا ماما اپنی کسی فرینڈ کے گھر ہوں گی، میں دیکھتا ہوں۔ منہاج اس کے سر پر پیار کر کے گھر سے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ چند منٹ مسلسل چلنے کے بعد وہ ہنا کے گھر پر موجود تھی۔ ہنا اسے بہت اچھے طریقے سے ملی، اچھے طریقے سے تو اس سے اب سب ہی ملتے تھے کیونکہ اس کے پاس منہاج جو تھا۔ ہنا کیا میں چاندی تمہاری طرف رہ لوں؟ اس نے بہت ہچکچاتے ہوئے اپنی بہن سے پوچھا۔ کیا ہوا منہاج بھائی سے لڑائی ہوئی ہے کیا؟ ہنا فوراً پریشانی سے پوچھنے لگی۔ نہیں بس ایسے ہی دل گھبرا رہا تو سوچا کچھ دن یہاں گزار لوں، اس نے بہت ہچکچاتے ہوئے جواب دیا۔ اگر ایسی بات ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ ہی یہاں رہ لو، لیکن منہاج بھائی سے جھگڑا ہوا ہے تو گھر جا کے اسے ختم کرو۔ منہاج بھائی بہت اچھے انسان ہیں، ایسے انسان اس دنیا میں بہت کم ہیں، ہنا سے سمجھانے لگی۔ رانی نے اس کے بعد غور سے سنے، اس بات میں سہلا دیا۔ نہیں ہنا، ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہوا، بس میں 2-3 دن میں چلی جاؤں گی۔ رانی نے اب مشکل مسکراتے ہوئے اسے جواب دیا تو وہ مطمئن ہوگی۔ وہ سڑک پر بلا وجہ ہی گاڑی دوڑا رہا تھا۔
اسے نہیں پتا تھا رانیہ کہاں گئی ہے، وہ اسے کہاں ڈھونڈے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ جہاں کھا سکتی تھی اپنی امی یا بہنوں کے گھر، مگر کشمالہ بیگم سب سے پوچھ چکی تھی، وہ کہیں نہیں تھی۔ کشمالہ بیگم ہنا سے پوچھنا بھول گئی تھی، اور منہاج کو لگا کہ انہوں نے سب سے پوچھ لیا ہوگا۔ وہ دوبارہ سب سے پوچھ کر انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آدھی رات اگر وہ یوں ہی گاڑی دوڑانے کے بعد گھر آیا تو میرال ڈرائنگ روم میں صوفے پر سو رہی تھی۔ کشمالہ بیگم بھی اس کے پاس بیٹھی متفکر دکھائی دے رہی تھی۔ انہیں کھانا نہیں کھایا، بس رانیہ کے پاس جانے کی ضد کر رہی تھی۔ کشمالہ بیگم بے چارگی سے بولی تھی۔ ان کی بات سن کر منہاج نے لب بینچے اور جھک کر میرال کو صوفے سے اٹھا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں آ کے اس نے میرال کو بیڈ پر لٹا کے طبقہ خود بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ یقیناً ساری رات اب اسے بھی نیند نہیں آنی تھی۔ اگلے دن وہ آفس نہیں گیا تھا۔ میرال نے بھی اسکول کی چھٹی کر لی۔ اس کی بس ایک ہی ڈر تھی کہ اسے اس کی ماں چاہیے۔ منہاج اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ سمجھنے کو تیار نہیں تھی۔ جیسے تیسے کر کے منہاج کشمالہ بیگم گھر کے ملازمین نے مل کر میرال کو کھانا کھلایا، اسے سلا دیا۔ گھر میں ایک دم عجیب پریشانی آ گئی تھی۔ سب ہی اضطراب کا شکار تھے۔ رانی کے جانے کے بعد منہاج اور میرال دونوں ہی اجڑنے لگے تھے۔ وہ بالکونی میں کھڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ 2 دن ہو گئے تھے رانیہ کو گئے ہوئے۔ یہ 2 دن اس پر بہت بھاری تھے۔ وہ آفس بھی نہیں جا سکا تھا۔ اس وقت بھی وہ رات سے ہولی میں موجود تھا۔ آنکھوں میں نیند کا خمار واضح تھا۔ 2 دن سے وہ اس انتظار میں تھا کہ رانیہ خود واپس آ جائے گی۔ اسے لگا وہ کسی دوست کے گھر ہوگی اور غصہ کم ہونے پر آ جائے گی، مگر 2 دن بعد بھی رانیہ نہیں آئی تھی۔ منہاج کو گھبرانے کی فکر ہونے لگی تھی کہ کہیں اس کے ساتھ کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا۔ انہیں رانی کے گھر والوں سے بات کرنے کا فیصلہ کیا اور پھر آسمان کو تکتا رانیہ کے ساتھ گزرے خوشگوار پل سوچنے لگا، جبکہ اندر کمرے میں بیڈ پر میرال لیٹی سو رہی تھی۔ 2 دن میں ہی وہ بچی ماں کے پیار کے بغیر نڈھال ہو گئی تھی۔ گھر کی رونق صرف اور سے ہوتی، یہ بات منہاج کو آج بہت اچھے سے سمجھ آ گئی تھی۔ رانیہ دن بھر گھر میں پیار بانٹتی رہتی تھی، ملازموں کا دل بھی اس سے لگا رہتا تھا۔ کھانا بھی وہ ملازموں کے ساتھ مل کر بناتی تھی، پھر کشمالہ بیگم کے ساتھ شام کی چائے پر خوب گپ شپ لگاتی۔ رات میں منہاج کے ساتھ کھانا کھاتی، اس سے دن بھر کی باتیں کرتی۔ منہاج کا بہت شدت سے احساس ہوا تھا کہ انجانے میں وہ رانیہ کے ساتھ بہت کچھ غلط کر چکا ہے۔ 2 دن سے وہ ہنا کے گھر پر تھی۔ ابھی بھی رات کا کھانا کھانے کے بعد وہ صحن میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی، جب ایک دم سے اسے خیال آیا کہ اس کے بیگ میں سونے کی چین رکھی تھی۔ انہیں سوچا ہنا کے شوہر سے کہہ کر وہ چین بیچ دے گی تاکہ کچھ پیسوں کا ایسا ہو جائے۔ دوسری سوچ میں گم ہنا کے کمرے کی طرف بڑھ گئی، لیکن اندر سے آنے والی آواز سن کر اس کے قدم وہیں تھم گئے۔ 2 دن ہو گئے، یہ رانیہ جا کیوں نہیں رہی؟ مہنگائی کتنی، ہم دونوں کا کھانا مشکل سے ہو گیا ہے، اس کو کیا کھلائیں گے؟ عجیب لڑکی ہے، اتنا بڑا گھر اور پیسہ چھوڑ کر اپنی بہن کے گھر پر بغیرتوں کی طرح پڑی ہوئی ہے۔ اس کا شوہر بہت سخت لہجے میں بول رہا تھا۔ اس کے الفاظ رانیہ کو اپنے دل پر خنجر کی طرح لگتے محسوس ہوئے۔ اس کی آنکھیں جلملا گئی تھی۔ وہ دوسرے کمرے میں باقی اپنا سامان بیگ میں رکھنے لگے۔ آنسو اس کی آنکھوں سے زاروں کی طرح بہہ رہے تھے۔ وہ بے بس ہو گئی تھی، کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہاں جائے۔ ہر در اس کے لیے بند ہو گیا تھا، کوئی راہ نہیں تھی، کوئی سہارا نہیں تھا۔ آپ بھی کیا ہوا؟ اس کا سامان بیگ میں رکھتا دیکھ کمرے میں داخل ہوتی ہنا شرمندگی سے پوچھنے لگی۔ وہ اپنے شوہر کے رویے پر نادم تھے۔ منہاج کی کال آئی ہے، وہ راستے میں ہے، میں چلتی ہوئی۔ رانی نے بیگ اٹھایا اور باہر کی طرف لپک گئی، جبکہ ہنا اس بعد میں سہلاتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ہنا کے گھر سے نکلتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، ہاتھ پیر لرز رہے تھے۔ اتنی بے بسی، یہ بے بسی بہت بری چیز ہوتی ہے، دنیا اپنے اوپر بند ہوتی نظر آتی ہے۔ وہ رات کو اس پہر پیدل تنہا چل رہی تھی، اسے نہیں پتا تھا اسے کہاں جانا ہے۔ کافی دیر تک وہ چلتی رہی، آخرکار جب تھک گئی تو ایک فٹ پاتھ پر بیٹھ کر رونے لگی۔ سڑک پر کافی سناٹا تھا، اکا دکا لوگ ہی نظر آ رہے تھے، کوئی ایسا نہیں تھا جو اس لڑکی سے آ کے اس کا حال دریافت کر لیتا۔ اس کا سینہ تنگ ہونے لگا تھا، سانس ایک دم ہی بوجھل ہو گئی۔ اس سے لگا وہ تھک گئی، ہار گئی ہے، اس کا صبر ٹوٹ رہا ہے، لیکن وہ کہاں جانتی تھی صبر کا آخری حد بڑھ جانا موضوع کی شروعات ہوتے۔ اس کے ساتھ بھی موضوع ہونے والے تھے، وہ جن الجھن میں پھنس گئی تھی اس کے بعد اسے راحت ملنے والی تھی۔ وہ اب سڑک کنارے بیٹھی سسک رہی تھی، جب ہی اسے محسوس ہوا کہ اس کے سامنے آ کھڑا ہو۔ اس نے دھیرے سے گردن اٹھا کے سرخ متورم آنکھوں سے سامنے کھڑے وجود کو دیکھا، اور پھر حیرت سے اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ مبشرہ سینے پر ہاتھ باندھے حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ رانیہ نے اسے دیکھتے ہی اپنے آنسو صاف نظریں چرانے لگی۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ رانی مبشرہ کا لہجہ میں پہلے کے مقابلے میں کافی بدلاؤ تھا۔ رانی نے اس کو جواب دینے کی وجہ سر جھکا لیا تھا۔ ایک کام کر، تم میرے ساتھ چلو، اس وقت تمہارا یہاں بیٹھنا مناسب نہیں۔ مبشرہ کی بات سن کر وہ ایک دم چونک گئی۔ نہیں، میں نہیں جا سکتی، اس نے نفی میں
नफ़ी की मगर मुबशरा बाज़ी थी, मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ। हम दोनों एक ही मर्द की डसी हुई हैं, इसलिए चलो मेरे साथ। मुबशरा उससे साथ लिए गाड़ी की तरफ बढ़ गई। रानिया खामोशी से गाड़ी में बैठ कर क्या करती कोई और रास्ता नहीं था। रानिया के बैठते मुबशरा गाड़ी गढ़ की तरफ ले गई। ये कौन है? मुबशरा के साथ उस खूबसूरत कम उम्र लड़की को देख हमदान शेर सताइश से पूछने लगा। उसकी आंखों में जलते दिए रानिया को घबराहट में मुबतला कर गए। उन्हें यहाँ आगे गलती तो नहीं कर दी थी, वो सोच में डूब गई। रानिया है मनहाज की बीवी, उसके साथ भी मनहाज ने वही किया जो मेरे साथ किया था। बेचारी दूर पड़ बैठी थी, इसलिए मैं गाली आई। मुबशरा ने सोफे पर बैठे हुए हमदान को तफसील से आगाह किया तो हमदान की नज़र रानिया के वजूद पर और गहरी हो गई। रानिया सर झुका खड़े अपने आंसू रोक रही थी। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, वैसे मिस्टर मनहाज ऐसे लगते तो नहीं जैसे साबित हुए हैं। हमदान ने सर तापा रानिया का जायजा लिया। सादा सा कमीज सलवार पहने वो प्यारी सी लड़की थी। रानिया तुम यहाँ आराम से रहो, तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। आओ मैं तुम्हें गेस्ट रूम दिखा दूँ। मुबशरा सोफे से उठी और रानिया को लिए सीढ़ी की तरफ बढ़ गई, जबकि रानिया की पुश्त को बूते घूरते हमदान शाह के लबों पर एक मशकूक मुस्कुराहट उभरी थी। अगले दिन मनहाज कशमाला बेगम के साथ रानिया की माँ के घर आ गया था ताकि उन्हें रानिया की गुमशुदगी के बारे में आगाह कर दे। हिन्ना और उसका शौहर भी वहीं मौजूद थे। मनहाज की बात सुनकर वो दोनों साथ हैरान हुए। क्या मतलब, अब कल आप ही को लेने नहीं आए थे? हिना मुतफक्कर होती हैरानगी से आंखें फैलाए पूछने लगी। आनिया तुम्हारे घर पर थी? मनहाज ने उसकी बात का जवाब देने के बजाय अगला सवाल दागा था। जी कल तक हमारे घर पर थी, फिर वो ये कहकर चली गई कि आप उन्हें लेने आ रहे हैं। हिना ने अफसोदगी से बताया था, रानिया तुम्हारे घर पर थी तो तुमने मामा को बताया क्यों नहीं? मनहाज तशवीश से पूछने लगा। आंटी ने मुझसे कहा पूछा? हिना ने हैरत से कंधे उचकाए पूछा। शायद मैं हिना को कॉल करना भूल गई थी। कशमाला बेगम याद दहानी करती शर्मिंदगी से बोली। तुम्हें कुछ पता है वो कहाँ गए हैं? मिनहाज मुझसे बहुत पूछने लगा। हिना ने नफी में सहलाया और ताजुब से अपने शोर को देखने लगी। जैसे कहना चाह ही हो कि रानिया ने उनकी बातें सुनी थी जब भी चली गई। रानिया को मुबशरा के साथ हमदान शेख के घर आए हुए 2 दिन गुजर गए थे। कि 2 दिन तो सुकून से गुजरे थे क्योंकि हमदान उस दौरान घर में नहीं था और रानिया कमरे से बाहर भी नहीं निकली थी, जिसके बाद उसका मुबशरा से सामना भी न हुआ। अलबत्ता मुबशरा वक्त पर रानी के कमरे में मुलाजिम के हाथ खाना भिजवा दी थी। मनहाज ने पुलिस कंप्लेन भी करवाई थी, लेकिन रानी का कोई पता न चला। मनहाज के साथ रानी के घर वाले भी रानी को ढूंढने में लगे हुए थे, मगर सब नाकाम रहे। हमदान 2 दिन बाद घर पर लौटा तो मुबशरा डाइनिंग टेबल पर उसका इंतज़ार कर रहे थे। हमदान ने पहले ही मुबशरा को फ़ोन करके बता दिया था कि रात को खाना वो लोग साथ खाएंगे। वो दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना नोश फरमा रहे थे जब हमदान को रानिया का ख्याल आया था। वो मिसेस मनहास कहाँ है, उसे भी खाने पर बुला लो। हमदान ने मुबशरा को हुक्म दिया तो मुबशरा इस बात में सहलाती रानिया के कमरे की तरफ बढ़ गई। तो उसके मुताबिक उसने रानी को सहारा देकर नेकी की थी। जब से वो मनहास से हॉस्पिटल में मिली थी उसे अजीब सी बेचैनी थी। हमदान मनहाज से यकसा मुख्तलिफ था। वो ना मुबशरा को मनहाज की तरह चाहता और ना ही उस पर तवज्जो देता। मुबशरा को अपनी गलती का एहसास होने लगा था, मगर रानिया को उस दिन सड़क किनारे बैठा देख उसने अपने दिल को तसल्ली दी कि मनहाज वाकई एक बुरा इंसान था जिसने रानिया के साथ भी बुरा किया। कुछ पल्लू बाद रानिया मुबशरा के साथ डाइनिंग टेबल पर आई तो हमदान की आंखें चमक उठी। रानिया झिझकते हुए कुर्सी घसीट कर बैठ के तीनों ने खामोशी से खाना खाया, लेकिन खाना खाकर रानिया कुर्सी घसीट कर उठने लगी तो हमदान ने उसे मुहद्दब किया। रानिया बैठे, तुम्हें किसी से मिलवाना है। हमदान की बात सुनकर रानिया के साथ मुबशरा भी हैरान हुई, लेकिन वह रानिया के सामने हमदान से कोई सवाल नहीं पूछ सकती थी, जानती थी। हमदान रानिया के सामने उससे जार देगा। मुबशरा तो ये जुर्रत नहीं कर सकी, मगर रानिया को ये ज़रूर अजीब लगा। क्या मतलब, किससे? वो चूं का पूछ लेंगे, बैठो पता चल जाएगा। बुलबुल हमदान के लबों पर फैलती मकरू मुस्कुराहट ने रानिया को रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट पैदा कर दी। उस लम्हे के आखिरी हिस्से में कुछ बहुत अजीब लगा, कुछ गलत छठी हिस्स ने जैसे घंटी बजाई थी। रानिया ने न आओ देखा न था दरवाजे की जाना मतलब की, लेकिन अभी वो दरवाज़ा पार ही कर दी जब 3 लंबे चौड़े मर्द दरवाजे पर नमूदार हुई। रानिया की आंखें एकदम फैल गई। हमदान क्या है साहब ये मर्द एक मुबशरा रानिया के हक में बोलने के लिए कुर्सी से उठी हमदान से पूछने लगी, तुम चुप करो, अगर अपनी हैर चाहती हो तो मुँह बंद रखो। हमदान ने उसे घूर कर तरबिया कर दी थी, तुम लोग इस नन्ही चिड़िया को ऊपर ले जाओ, काम ख़त्म हो जाए तो फेंक देना गेस्ट रूम में। हमदान ने उन मर्दों को मुखातब किया तो रानिया खूबज़्यादा नज़ू और बेयकीनी की कैफे में हमदान को देखने लगी। यही हाल मुबशरा का भी था। हमदान तुम पागल हो गए हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मुबशरा बेयकीनी से हमदान को देखती आगे की तरफ बढ़ने लगी।
جب ہمدان نے مضبوطی سے اس کا بازو جکڑ لیا، دیکھو مبشرہ، میں نے ان کو بلوایا تو تمہارے لیے تھا، مگر اب رانی آگے ہے تو انہیں تمہاری ضرورت نہیں، پہلے میں نے تمہارے ذریعے پیسے کمانے کا سوچا تھا، مگر اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے تم میری بزنس پارٹنر بنو گی لانا، اور میں انہیں ان لوگوں کے حوالے کر دوں گا، ہم دونوں مل کے بہت پیسے کمائیں گے۔ ہمدان مبشرہ کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کیے اسے اپنے غلیظ ارادوں سے آگاہ کرا تھا، جبکہ مبشرہ کا ہاتھ ہمدان کے گال پر چھاپ چھوڑ گیا تھا۔ میں تمہیں رانی کے ساتھ ایسا ہرگز نہیں کرنے دوں گی۔ مبشرہ کو آج شدت سے منہاج کی کمی محسوس ہوئی تھی۔ منہاج کیا تھا اسے پتہ چل گیا تھا۔ جاہل اور تیری اتنی جرأت، نے ہاتھ اٹھایا مجھ پر، میں ابھی اسی وقت تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ ہمدان نے 3 جملے بول کر مبشرہ کو اس رشتے سے آزاد کر دیا، جبکہ اس کے اس عمل پر مبشرہ غش کھاتی رہ گئی۔ وہ اتنا گرا ہوا ہوگا مبشرہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کچھ پل وہ یوں ہی سکتے میں رہی، پھر اس کا سکتہ رانیہ کی چیز سے ٹوٹا۔ وہ آدمی رانیہ کو گھسیٹتے اوپر لے جا رہے تھے۔ مبشرہ حواس بحال کرتے رانیہ کو بچانے کے لیے ان کی طرف دوڑی، جب ہمدان نے آگے بڑھ کر اس کے بال جکڑے اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ مبشرہ نے بہت کوشش کی، مگر وہ خود کو چھڑوا نہ سکی۔ رانیہ کی آوازیں گھر میں گونجی تھی، یا اللہ اب میں کیا کروں؟ مبشرہ پسینے سے تر ہوتی سوچنے لگی، مگر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ منہاج مدد کر سکتا تھا، مگر میرا خون بھی اندر ہے، میں کیسے کیا کروں؟ اگلے پل سے خیال تو آیا، مگر وہ بھی کسی کام کا نہیں۔ وہ ننگے پیر دروازے پر کھڑی تھی۔ رانیہ کی چیخ و پکار کی آوازیں اب بھی آ رہی تھی۔ اس سب کا ذمہ دار مبشرہ خود کو ٹھہرانے لگی۔ وہ خود تو گھر میں گری تھی، ساتھ رانیہ کو بھی لے کر گری تھی۔ اس کی وجہ سے اس حال میں پہنچی تھی، تو اس نے اب رانیہ کو بچانا تھا، مگر کیسے؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اگلے پل اس کے ذہن میں ایک خوندا لڑکا وہ ننگے پیر بھاگتے ہوئے پڑوس میں کی، لیکن اگلے پل ساتھ مایوسی کا شکار ہوئی۔ پڑوسی گھر میں نہ تھی۔ اس نے پھر بھاگتے ہوئے دوسری طرف والے ایک پڑوسی کا دروازہ کھٹکھٹایا اور انتظار کرنے لگی۔ کچھ پل بعد ایک نوجوان لڑکا دروازے پر نمودار ہوا۔ ان کی مدد کی ضرورت ہے، مبشرہ نے پھولتے ہوئے سانس سے کہا، تو اس لڑکے کے چہرے پر ناگواری چھا گئی، جسے دیکھ مبشرہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اس کی مدد نہیں کرے گا۔ وہ جلاد آدمی بری طرح سے رانیہ کو گھسیٹتا ہوا کمرے میں لیا تھا۔ اس کے پیچھے وہ دونوں مرد بھی آگئے۔ رانیہ کا پورا بدن ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ کمرے میں آ کر رانیہ کی نظر کمرے میں کھلتی بالکونی کے دروازے پر پڑی۔ رانیہ نے اس آدمی کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی، مگر وہ بہت مضبوطی سے رانیہ کو دبوچے ہوا تھا۔ جب ہی رانیہ نے اپنے ناخن پوری طاقت سے اس آدمی کے ہاتھ کی جلد میں پیوست کر لیے۔ بہت طاقت لگانے کی وجہ سے رانیہ کے ناخن بھی ٹوٹ گئے تھے۔ اس آدمی نے درد سے بلبلاتے رانیہ کو اپنی گرفت سے آزاد کیا، تو رانیہ موقع پاتے ہی بالکونی کی طرف بھاگی اور دروازہ بند کر لیا۔ اب اس کے سامنے چھوٹی سی بالکونی تھی اور اس سے نظر آدھا باہر کا منظر تھا، مگر سب اتنا سنسان تھا کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ رانیہ نے سوچا بالکونی سے چھلانگ لگا لے گی، بھلے 2-4 ہڈیاں ٹوٹی گئی، مگر جان تو بچے گی۔ یہی سوچ اس نے ریلنگ پر کھڑے ہو کے نیچے جھانکا، تو چکر سے آگے اتنی اونچائی سے گر کر تو اس کی ساری ہڈیاں ٹوٹ جاتی۔ کھولو لڑکی ورنہ ہم دروازہ توڑ دیں گے۔ اب وہ مرد زور زور سے دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے۔ جس طاقت سے وہ دروازے پر لاتے مار رہے تھے، رانیہ کو لگ رہا تھا کہ وہ جلد ہی دروازہ توڑ دیں گے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ لرزے اور فسوس کے ساتھ وہ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ کر سہم کا بیٹھ کے دل بہت بری طرح دھک دھک کر رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کا دل کا دورہ پڑ جائے گا، یا اس کا دل سینہ چیر کر باہر آ جائے گا۔ وہ بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ کیسی مدد؟ اس لڑکے نے ناگواری سے پوچھا۔ مجھے بس ایک کال کرنی ہے، پلیز 2 منٹ کے لیے اپنا فون دے دے۔ مبشرہ نے التجائیہ نظر سے اسے دیکھا، تو اس نے کچھ سوچنا گوارا کیے بغیر ہاتھ میں پکڑا فون مبشرہ کی طرف بڑھا دیا۔ اس کے تاثرات سے صاف لگ رہا تھا وہ شدید کوفت میں مبتلا ہے، اسے مبشرہ کی پریشانی سے کوئی سروکار نہیں۔ مبشرہ نے اس کے ہاتھ سے فون لیا، اسے غنیمت جانتے ہوئے ہی منہاج کا نمبر ملایا۔ منہاج نے اگلے پل کال ریسیو کر لی تھی، مگر اس کی آواز بہت بوجھل تھی، شاید وہ بیمار یا تھکا ہوا تھا۔ منہاج، میں مبشرہ۔ مبشرہ نے جلدی سے بات شروع کی، لیکن اگلے ہی پل منہاج اس کی بات کاٹ گیا۔ خدا کے لیے میری جان چھوڑ دو، میری زندگی اور ہنستے بستے گھر میں تم پہلے آگ لگا چکی ہو، اس لیے اب مجھے معاف کر دو۔ منہاج نے سختی سے کہہ کر فون کاٹ دیا تھا۔ مبشرہ ہکا بکا رہ گئی تھی، پھر شرمندہ سی نظر سے سامنے کھڑے نوجوان کو دیکھا، جو کافی جلدی میں لگ رہا تھا۔ مبشرہ نے اگلے پل پھر منہاج کو کال ملائی۔ کیا مسئلہ ہے یار؟ منہاج اس پر چلانے لگا۔ منہاج، رانیہ کی جان خطرے میں۔ مبشرہ کے منہ سے بہت مشکل سے آواز نکلی تھی۔ جس نے فون کیا اس پار بیٹھے شخص کی آسان ادا کر دی۔ وہ آدمی کافی دیر تک دروازہ بجاتے رہے، مگر پھر ان میں سے ایک کی آواز رانیہ کے سماعتوں سے ٹکرائی۔
ہوگی توڑ دو دروازہ، اس آدمی کے حکم کی دیتی جب دڑام کر کے دروازہ توڑ دیا گیا۔ رانیہ کی اتنی تیز آواز فضا میں گونجی کہ پڑوس میں کھڑی مبشرہ نے بھی اس کی آواز سن لی۔ رانیہ کہاں ہو تم؟ مبشرہ گھر کے سامنے کھڑی چلانے لگی۔ وہ آدمی رانیہ کو گھسیٹتے اندر لے گئے۔ رانیہ بری طرح سے مچل رہی تھی مگر سب بیکار تھا۔ ایک آدمی نے رانیہ کو لے کے جا کے بیڈ پر پھینک دیا۔ تبھی رانیہ نے دیکھا دروازے پر ایک نوجوان نمودار ہوا ہے۔ وہ منہاج نہیں تھا، نہ ہی وہ سادہ گوری رنگت اور تیکھے نین نقوش والا خوبصورت سا نوجوان تھا۔ اس کی چھوٹی سی آنکھیں چمکتی تھی، نہ جانے یہ چمک کیسی تھی، کچھ شریر سی، کچھ ذہین سی، کچھ تمساح اڑاتی ہوئی۔ تینوں مرد اس کی جانب متوجہ ہو گئے۔ وہ آگے بڑھتے اس سے پہلے اس نوجوان نے کمرے میں داخل ہو کے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ اس کے لبوں کا ایک کونا دھیرے سے پھیلا تھا۔ لیٹس پلے آ گیم گائز، اس لڑکے نے بڑھویں اچکا ہتھیلی میں موجود شیشی زمین پر انڈیل دی۔ اس میں عجیب سا کیمیکل جس سے سارا فرش چکنا ہو گیا۔ اگلے پل اس نے جیب سے رسی نکالی اور کمال مہارت سے اسے ارد گرد گھما کر ان تینوں کے پیروں میں الجھا دیا۔ رانیہ حیرت سے آنکھیں پھیلائے اس کے کارنامے دیکھ رہی تھی۔ وہ تینوں مرد اپنے آپ کو رسی سے آزاد کروانے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھے اس میں مزید الجھ گئے اور چکنے فرش کی وجہ سے زمین بوس ہو گئے۔ ان کی یہ حالت دیکھ اس نوجوان کا کہا فضا میں گونجا۔ رانیہ کو وہ کوئی عجیب مخلوق لگا۔ ابھی وہ نوجوان آگے کچھ کرتا جب دروازہ کھلا۔ منہاج پریشانی سے اندر داخل ہوا۔ رانیہ، منہاج نے بہت قرب سے اسے پکارا تھا، ایک منٹ سر پلیز اندر مت جائیے گا ورنہ آپ کی حالت بھی ایسی ہو جائے گی۔ اس نوجوان نے منہاج کو آگے بڑھنے سے روکا، پھر آگے بڑھا اور رانیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے منہاج تک لے آئے۔ وہ ایسے جوتے پہنے ہوا تھا جو پھسل نہیں رہے تھے۔ رانیہ منہاج کے سامنے آئی تو مجھ سے بہت منہاج نے رانیہ کو خود میں بھیج لیا۔ پولیس نے بنگلے کو اپنے حراست میں لے لیا تھا۔ ہمدان شیخ بے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاتا۔ منہاج رانیہ کو خود سے لگائے بنگلے سے باہر لے آیا تھا۔ سامنے مبشرہ بھی کھڑی تھی۔ وہ نوجوان بھی ان کے پیچھے چلایا۔ شکر ہے میری بیوی کو بچانے کے لیے۔ منہاج نے مبشرہ کو نظر انداز کیے اس نوجوان کو مخاطب کیا، سر میں کسی کی فری فنڈ میں مدد نہیں کرتا، مجھے لگ رہا ہے آپ شاید مجھے پہچانے نہیں۔ اس نوجوان نے بویں اچکائے منہاج کو دیکھا، سر میں آپ کا دشمن ہوں۔ اس کے لبوں کا ایک کنارہ دھیرے سے پھیلا تھا۔ اسے شاید عادت ہی بار بار اپنی ہونٹوں کے کنارے کو حرکت دینے کی۔ کیا مطلب؟ پل میں منہاج کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ جسٹ جوک، سر میں آپ کا دشمن نہیں ہوں۔ بھلا آپ جیسے بندے کا کوئی بھی دشمن کیسے ہو سکتا؟ میں تو آپ کا فین ہوں سر۔ آپ کو یاد ہوگا 5 سال پہلے ایک یونیورسٹی کے سامنے کچھ لڑکے مجھے مار رہے تھے اور آپ نے تب میری مدد کی تھی ان لڑکوں سے بچنے میں۔ تب آپ نے مجھے کہا تھا کہ اپنا دفاع کرنا خود سیکھو۔ جب سے ہی میں نے مختلف ٹریننگز لینا شروع کر دی اور الحمدللہ اب اپنے دفاع کے ساتھ لوگوں کی حفاظت بھی کر لیتا ہوں، ساتھ ہی میں ایک پولیس آفیسر بھی ہوں۔ نوجوان نے بڑے نرم انداز میں کہتے دھیرے سے سر ہم کیا تو منہاج کو ایک دم یاد آ گیا وہ کون تھا۔ انس رائٹ، منہاج نے ذہن میں زور ڈالتے اس کا نام یاد کیا۔ یس یو آر رائٹ، وہ نوجوان اب کھل کر مسکرایا تھا۔ تم پولیس آفیسر ہو تو تم نے مجھے دیکھتے ہی میری مدد کیوں نہیں کی؟ شاید ٹریننگ کے دوران تمہیں یہ نہیں سکھایا گیا کہ تمہارا فرض ہے لوگوں کی مدد کرنا۔ مبشرہ سخت تیور لیے آگے آئی تھی۔ اسے اس نوجوان پر غصہ آ رہا تھا جس نے پولیس میں ہوتے ہوئے بھی اس کو ہامتا کامتا دیکھ اس کی مدد نہیں کی تھی۔ منہاج نے مبشرہ کو اس سے لڑتے دیکھا تو تاثرات ایسے ہو گئے جیسے کہہ رہا ہو کہ اس کی لڑنے کی عادت آج تک ختم نہیں ہوئی۔ دیکھو میں نے پہلے تو مجھے لگا کہ تمہارا کوئی گھریلو جھگڑا ہے، لائک تمہارے شوہر سے کوئی انبن بنی ہوئی ہے اور تمہیں اپنے گھر پر فون کرنا ہے تو تم میں سے اکثر عورتوں کے ڈرامے بازی ہوتی ہے، لیکن جب تم نے انہیں فون کر کے ساری بات بتائی اور میں نے ان کا نام سنا تو میں فوراً سے اپنی چھت سے برابر والی چھت پر کودے اور پھر ان کے گھر میں داخل ہو گیا۔ ایسا کرتے ہوئے میں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی کیونکہ مجھے وہ فرض نبھانے تھے، ایک پولیس آفیسر ہونے کا اور دوسرا اپنے دوست کا احسان اتارنے کا۔ اس کی مدد کرنے کا انس نے بہت پرسکون انداز میں مبشرہ کو جواب دیا اور پھر دوستانہ انداز میں منہاج کے قریب ہاتھ کا۔ وہ منہاج سے کچھ 1-2 سال ہی چھوٹا تھا۔ ایکسکیوز میں، تمہیں کس نے کہا کہ ہم عورتیں ڈرامے کرتی ہیں؟ یہ ڈرامے صرف تمہاری بیوی کرتی ہوگی تبھی تمہیں زیادہ پتہ ہے۔ مبشرہ کب سے اس کی باتوں میں اٹکی ہوئی تھی، اب جلد بن کو سے جواب دے رہی تھی، ابھی میری کوئی بیوی نہیں، جب آئے تب کنفرم کروں گا، بس دعا ہے وہ تمہاری طرح نہ ہو، کچھ زیادہ ہی تیزی نہیں ہے تمہاری زبان میں؟
آنٹس نے سامنے کھڑی پتلی دبلی لڑکی کو دیکھا جو تن کر اس کے سامنے کھڑی اسی سے جھگڑا کر رہی تھی۔ آنٹس نے یہ بات محض مذاق میں بولی تھی، لیکن وہ نہیں چاہتا مبشرہ اس بات سے دکھی ہوگی۔ آنٹس کی بات پر منہاج کا مبشرہ کو دیکھ منہ پھیرنا مبشرہ کو گال کر گیا۔ آنٹس ٹھیک تو کہہ رہا تھا، اس کی جیسی بیوی کوئی مرد نہیں چاہے گا، کوئی مرد نہیں چاہے گا کہ مبشرہ جیسی عورت اس کی بیوی ہو۔ مبشرہ ایک اچھی بیوی نہیں بن سکی تھی۔ مبشرہ کی آنکھوں میں بے ساختہ آنسو جمع ہو گئے۔ اسے احساس ہوا تھا کہ وہ برباد ہو گئی۔ اس کے پاس سر چھپانے کے لیے کوئی ٹھکانا نہ تھا۔ آئی ایم سوری، میرا مقصد آپ کو ہرٹ کرنا نہیں تھا۔ آنس ایک دم سے شرمندہ ہو کے مبشرہ کو دیکھنے لگا۔ چلو رانی، ہم چلتے ہیں۔ منہاج مبشرہ کی جامع باتیں دیکھ منہ بناتا رانی کا ہاتھ پکڑ کر آگے کی طرف بڑھنے لگا۔ منہاج، مبشرہ کہاں جائے گی؟ انہیں بھی ہمارے ساتھ لے جاتے ہیں نا؟ رانیہ نے گاڑی کی طرف بڑھتے منہاج کو مخاطب کی تو منہاج کے قدم تھم گئے، جبکہ چہرے کے تاثرات ساتھ یہ ہمارے ساتھ جا کے کیا کرے گی؟ منہاج درست لہجے میں بولا، ہمارے گھر میں رہیں گی، اب کہاں جائیں گی؟ ان کے شوہر نے ان کو طلاق دے دی ہے، انہوں نے میری مدد کی ہے، میں ان کو جہاں ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ رانیہ نے بول پانی سے جواب دیا، ٹھیک ہے بلا لو۔ منہاج اس کو حکم دیتا گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ مبشرہ آ جائیے ہمارے ساتھ۔ رانیہ نے روتے ہوئے مبشرہ کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ میں تمہارے ساتھ کیسے جا سکتی ہوں؟ میرا وہاں کوئی حق نہیں۔ مبشرہ نے بڑھائی ہوئی آواز میں رانیہ کو جواب دیا، میری دوست کے حق سے جائیں گی آپ؟ چلیے اب۔ رانیہ محبت سے کہتے مبشرہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے قیدی گاڑی کی طرف لے گئی، جبکہ ہنس کافی دیر وہاں کھڑا اسے سوچ میں پڑا رہا کہ یہ لڑکی اس کی کس بات پر روئی ہوگی۔ مبشرہ کو روتا دیکھ وہ بہت گلٹ فیل کر رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا اس کی وجہ سے کسی کا دل دکھے۔ منہاج کی گاڑی منظر سے غائب ہوئی تو وہ بھی سوچوں میں ڈوبا اپنے گھر میں داخل ہو گیا۔ ماں مبشرہ اور رانی ایک ساتھ گھر میں داخل ہوئی تو میرال کی چہچہاتی آواز دونوں کی سماعت سے ٹکرائی۔ دونوں نے سر اٹھا کے سامنے سے آتی میرال کو دیکھا تھا۔ مبشرہ کے لب بے ساختہ مسکراہٹ میں پھیلے تھے، لیکن اگلی بار اس کے مسکراہٹ چہرے کی مسکراہٹ شدید دکھ میں بدل گئی، کیونکہ میرال آ کے رانیہ سے بڑھ گئی تھی۔ اس نے سگی ماں پر سوتیلی ماں کو پھونک دی تھی۔ شاید بات سوتیلی اور سگی کی نہیں ہوتی، پیار جہاں ملے وہیں رشتہ سگا ہوتا ہے۔ ماما اب کہاں چلی گئی تھی؟ آپ کو پتہ ہے میں نے کتنا مس کیا آپ کو؟ میرال بار بار رانیہ کا گال چومتی اس سے شکوہ کر رہی، جبکہ رانیہ کا سر شرمندگی سے جھکا ہوا تھا۔ رانیہ تم کہاں چلی گئی تھی بیٹا؟ ہم تو بہت پریشان ہو گئے تھے۔ کشمالہ بیگم بھی اس کے پاس آتی اضطراب سے بولنے لگی، جبکہ صوفے پر بیٹھے منہاج شکوہ کے ان نظروں سے رانیہ کو تک رہا تھا۔ ماما اس کی عادت ڈالیں آپ کے بیٹے سے، یہ جب بھی ناراض ہوگی ایسے گھر چھوڑ کر چلی جائے گی۔ میرا حق صرف پیار کرنے کا، ذرا سی ناراضگی یا غصہ دکھانے کا تھوڑی ہے۔ منہاج نے جلدی دل کے ساتھ ہلکی سے اسے دیکھا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں، بس مجھے لگا وہ کچھ صفائی دینے ہی لگی تھی جب منہاج کی آواز پر رکی، میں اس سلسلے میں تم سے بات کمرے میں کروں گا۔ انہیں سختی سے کہتے رانیہ کو چپ کروا دیا تھا، یہ لڑکی یہاں کیوں آئی ہے؟ کشمالہ بیگم کی نظر رانیہ کے پشت پر کھڑے مبشرہ پر پڑی تو وہ نفرت سے پوچھنے لگی۔ مبشرہ کو دیکھ میرال سہم کر رانیہ کی گردن میں منہ چھپا گئی تھی۔ اس کے شوہر نے اس کو ڈیورس دے دیا، جب تک یہ اپنا ٹھکانہ نہیں ڈھونڈ لیتی تب تک یہی رہے گی۔ منہاج نے اپنی ماں کو جواب دیا تھا جو غصے سے مبشرہ کو دیکھ رہی تھی، نہیں یہ لڑکی جہاں نہیں رہے گی، اس کو کوئی یہاں سے چلی جائے، اس نے پہلے ہی ہماری زندگی میں بہت زہر گھولا۔ کشمالہ بیگم ایک دم چلائی تھی، ان کی بات سن کر مبشرہ نے ندامت سے سر جھکا لیا تھا۔ امی میں ان کو یہاں لائی ہوں، انہوں نے میری بہت مدد کی، پلیز ان کو یہاں رہنے دے۔ رانیہ نے التجائی نظر سے کشمالہ بیگم کو دیکھا تھا، میں نے پیر پر کلہاڑی مارنا تو سنا تھا، مگر تم تو خود کلہاڑی پر سر رکھ رہی ہو، تم خود اس گھر میں اس کو جگہ دے رہی ہو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تم سے پہلے یہ اس کا گھر تھا، اپنا پتہ خود صاف کروا رہی ہو۔ کشمالہ بیگم کا غصہ بالکل ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا۔ ان کی بات سن کر رانی کو سانپ سونگ گیا، امی آپ کا بی پی شوٹ کر جائے گا، پلیز کمرے میں جائیے، میں آپ سے بات کرتا ہوں وہاں آ کے، اور تم گیسٹ روم میں جاؤ، تمہیں امی کے سامنے آنے کی ضرورت نہیں۔ منہاج نے کشمالہ بیگم کو کندھے سے تھامتے ان کے کمرے کی طرف بھیجا اور مڑ کر مبشرہ کو بغیر نام لی ہی سردی سے مخاطب کیا۔ منہاج کی بات سن کر مبشرہ سر جھکا گیسٹ روم کی طرف بڑھ گئی، تم کمرے میں آؤ، میں انتظار کر رہا ہوں تمہارا۔ منہاج رانیہ کو مخاطب کرتا سیڑھی کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ رانیہ نے بھی شال ہوتے قدم آگے کی جانب بڑھا دیے۔ گھر چھوڑ کر کیوں گئی تھی تم؟ وہ کمرے میں جیسے داخل ہوئی تو کھڑکی کی طرف منہ کیے، منہاج کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی، میں آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ رانیہ نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں جواب دیا، کس نے کہا تم مجھ پر بوجھ ہو؟ منہاج نے رخ اس کی طرف موڑے تفتیش سے پوچھا، اگر بوجھ نہ ہوتی تو اس دن اتنے گھنٹوں تک انتظار کروانے کے بعد آپ مجھے بغیر ملے واپس گھر نہ بھیجتے۔
رانیہ کا لہجہ اب بگڑنے لگا تھا۔ تم بوجھ نہیں تھی مجھ پر، بس میں تھوڑا پریشان تھا تم سے ملا اس لیے نہیں کہ مجھے لگتا تھا تمہارے ساتھ کوئی بدسلوکی نہ کر جاؤں، مگر مجھے نہیں پتا تھا رانیہ تم اتنا بڑا قدم بھی اٹھا سکتی ہو۔ منہاج قدم بڑھا تو اس کے قریب آیا اور پھر اس کو دونوں شانوں سے تھام لیا۔ میں بس کسی پر زبردستی مسلط نہیں ہونا چاہتی تھی۔ ان کی آنکھیں بھی اب آنسو سے بڑھ گئی تھی۔ ادھر دیکھو میری طرف، میرا حال دیکھو، میری آنکھیں دیکھو۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہارے بغیر بہت خوشحال زندگی گزارا تھا؟ تمہارے جانے کے بعد سے ایک رات بھی میں سکون کی نیند نہیں سویا۔ ترس نہیں آیا تمہیں مجھ پر اور میری بچی پر؟ نہاد نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے اور ضرب سے پوچھنے لگا۔ رانیہ نے آنکھیں ماں کی اس کا چہرہ دیکھا۔ چہرہ بہت کمزور لگ رہا تھا، شیب بڑی ہوئی، بال عجیب طریقے سے بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں شب بیداری کا منہ بولتا ثبوت، یہ سب نظر انداز کیے جانے کے قابل نہیں تھا۔ آئی ایم سوری، اسے ایک دم ہے منہاج پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ تمہارا ایک سوری میری تکلیفیں دور کر سکتا ہے؟ منہاج دھوکے پان سے بولا۔ میں اب کبھی ایسا نہیں کروں گی، پلیز مجھے معاف کر دے۔ رانیہ نے اس کے آگے میں دونوں ہاتھ جوڑ دی۔ جب بھی منہاج نے فوراً سے اس کے دونوں ہاتھ تھامے اور اسے سینے سے لگائے خود میں بیچ لیا۔ وعدہ کرو مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤ گی؟ منہاج نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ وعدہ، رانیہ نے سکون سے آنکھیں موندے جواب دی۔ اتنے عرصے اس نے جتنی تکلیف اٹھائی تھی، منہاج کے پاس آ کے سب جیسے غائب ہو گیا تھا، سارے زخموں پر مرہم رکھ دیا تھا اس کے لمس نے۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کی قربت میں پرسکون ہو گئے تھے۔ میرال وہ کچن میں بیٹھی نوڈلز کھا رہی۔ جب مبشرہ نے اسے آواز دی، آپ یہاں کیوں آئے؟ میرال نے اسے دیکھ کر چلا کر کہا، میرال میں تمہاری ماما ہوں بیٹا۔ مبشرہ نے محبت سے اسے مخاطب کیا، آپ گندی ماما ہے، مجھے دوسری والی ماما اچھی لگتی ہے، وہ بہت اچھی ہے۔ رانیہ نے منہ بنائے اسے جواب دیا، اور اگر آپ کی ماما دوسری والی ماما سے بھی اچھی ہوگی تو کیا آپ انہیں ایکسیپٹ کر لیں گی؟ مبشرہ نے میرال کے پاس جاتے نرمی سے سوال کیا۔ پھر میں سوچوں گی۔ میرال نے معصومی سے دونوں کندھے اچکا دیے تھے۔ آپ پیزا کھاؤ گی؟ میں آپ کے لیے بناؤں؟ مبشرہ نے اس کے گال پر پیار کرتے اسے آور کی دی۔ جی نہیں، مجھے میری اچھی والی ماما نے نوڈل بنا کر دی ہے۔ میرال اپنا بال اٹھاتے کرسی سے اٹھی اور کچن سے باہر نکل گئی، جبکہ اس کی حرکت پر مبشرہ افسردہ رہ گئی تھی۔ مبشرہ کو رہائے 15 دن گزر گئے تھے، سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا۔ منہاج سے کوئی بات چیت نہیں کرتا تھا، کشمالہ بیگم کے سامنے وہ جاتی نہیں تھی، بس وہ رانی سے تھوڑی بات چیت کر لیتی تھی۔ ہاں، مگر اس میں ایک بدلاؤ آیا تھا، اس سے نفرت کرنے والی میرال اب اس کے بہت قریب ہو گئی تھی۔ مبشرہ اس کی سگی ماں تھی اور اس کی ممتا پا کر میرال اب رانیہ سے دور ہو گئی تھی۔ وہ زیادہ تر وقت مبشرہ کے ساتھ ہی گزارتی تھی، آج تو بالکل حد ہی ہو گئی تھی۔ میرال نے رانیہ کے ساتھ سونے سے انکار کر دیا تھا، وہ مبشرہ کے ساتھ سوئی تھی۔ یہ دیکھ رانیہ بہت دل برداشتہ ہو گئی تھی۔ وہ کچن میں کھڑی کافی دیر روتی، پھر یہ سوچ کر میرال کی محبت پر مبشرہ کا حق ہے، اس نے اپنے آپ کو دلاسا دیا اور آنسو صاف کر کے کمرے سے چلی گئی۔ میرو سونے کے لیے نہیں آئی آج؟ صوفے پر بیٹھ کر لیپ ٹاپ پر جھکے منہاج نے اسے اکیلے کمرے میں آتے دیکھ استفسار کیا، آفس کا کام کر رہا تھا؟ نہیں، وہ مبشرہ کے ساتھ سو گئی۔ رانیہ نے روکھے پان سے کہا، بیٹھ کی طرف بڑھ گئی۔ منہاج کسی گہری سوچ میں ڈوبا کافی دیر تک اس کو دیکھتا رہا۔ اگلے دن وہ دیر سے سو کے اٹھی تھی، کچھ تھکن، کچھ ذہنی اذیت کی وجہ سے وہ خود کو بہت نڈھال محسوس کرتی تھی۔ وہ کمرے سے نکل کر نیچے آئی تو کھانے کی میز پر کشمالہ بیگم اور میرال کو بیٹھے دیکھا۔ اگلے پر اس کو حیرت کا زبردست جھٹکا لگا تھا۔ مبشرہ کچن سے گرم گرم پراٹھے بنا کے انہیں پیش کرتی۔ وہ کیا ہے نامی کو میرے ہاتھ کے پراٹھے بہت پسند ہیں، تو میں نے سوچا آج میں ناشتہ بنا لوں، ویسے بھی روز تم بناتی ہو، تھک جاتی ہو، ایک کام کر تم بیٹھو، میں تمہارے لیے بھی بنا کے لاتی ہوں۔ رانیہ کو ساکت و چامد کھڑا دیکھ مبشرہ نے صفائی پیش کی تو رانیہ نے اسباب میں سالہ میرال کے برابر والی کرسی پر بیٹھنے کی غرض سے اس نے جیسے ہی ہاتھ آگے بڑھایا کی آواز پر اس کا ہاتھ ہوا میں ہی رہ گیا۔ چھوٹی ماما آپ دادو کے پاس بیٹھ جائیے، جہاں میری ماما بیٹھیں گی۔ اس ننھی سی بچی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے الفاظ نے کتنی بری طرح سے رانیہ کا دل توڑ دیا تھا۔ حالانکہ مبشرہ نے میرال کو کچھ ایسا نہیں سمجھا تھا کہ وہ رانیہ کے ساتھ ایسا سلوک کرے، لیکن اپنی سگی ماں کا پیار ملنے کے بعد وہ رانیہ کو فراموش کر چکی تھی۔ رانیہ نے آنسو کا گولا حلق میں اتارا، کشمالہ بیگم کے برابر والی کرسی میں بیٹھ گئی۔ امی کیسے بنے پراٹھے؟ کچن سے نکل کر مبشرہ نے رانیہ کے پلیٹ میں پراٹھا کو کشمالہ بیگم سے پوچھنے لگی، بالکل ویسے ہی جیسے تم پہلے بناتی تھی؟ پرانی یادیں تازہ ہوئی۔ کشمالہ بیگم نے بھی مسکرا کے اس کی تعریف کی تھی، ان لوگوں نے پہلے بہت وقت ساتھ بتایا تھا۔ پھر مبشرہ ہمدان شہی کی باتوں میں آ گئی تھی، اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر برباد کر لیا تھا۔ ان تینوں کے ساتھ بیٹھی رانیہ کو ایسا لگا جیسے وہ کہیں بھی نہ ہو، اس کا وجود بے معنی ہو، شاید اب وہ یہاں ایک فضول شے تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے ناشتہ حلق سے اتارا تھا، جبکہ سامنے بیٹھی مبشرہ بہت پیار سے کھلکھلاتی اپنی بیٹی کو ناشتہ کروا رہی تھی۔
یہ منظر دیکھ کر رانیہ کی آنکھیں دھندلا گئی تھی۔ یہ جگہ کبھی اس کی ہوتی تھی، کبھی وہ بھی یوں ہی مبشرہ کی جگہ ہوتی تھی، کبھی وہ بھی صاحب کی توجہ کا مرکز ہوتی تھی۔ رانی نے محسوس کیا تھا پہلی مالکن کے آنے پر ملازم بھی کچھ بدل سے گئے تھے۔ اب ہر وقت مبشرہ کرتے تھے، شاید یہ گھر تھا ہی مبشرہ کا، بس اس نے تو مبشرہ کی غیر حاضری میں اس کا فرض نبھایا تھا۔ اب جب مبشرہ آ گئی تو یہ گھر اور جہاں کے مکین پہلے جیسے مکمل ہو گئے تھے۔ کچھ دنوں سے وہ شدید ذہنی قوت میں مبتلا تھی۔ آفس کے کام کا زیادہ بوجھ ہونے کی وجہ سے منہاج بھی آج کل گھر پر زیادہ ٹائم نہیں دے رہا تھا، اس لیے رانی کی کیفیت سے ناآشنا تھا۔ رانی نے اب زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں گزارنا شروع کر دیا تھا۔ رات کے وقت وہ کمرے میں بیٹھی منہاج کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ آج منہاج سے آفس سے جلدی آنے کا کہا تھا، ان کا باہر ڈنر کا پروگرام تھا۔ کافی دیر تک وہ منہاج کا انتظار کرتی، پھر کھڑکی میں جا کھڑی ہوئی، لیکن اگلے پل گھر میں مچے شور سے گھبرا گئی۔ نیچے سب کی چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ رانی پریشانی سے نیچے کی جانب لپکی تو دیکھا پورے کچن میں آگ لگی ہوئی تھی اور مبشرہ کچن میں موجود تھی۔ آگ کے درمیان میں کھڑی مبشرہ پاگلوں کی طرح چلا رہی تھی۔ رانی کی تو ٹانگیں ہی بے جان ہو گئی تھی۔ کیا ہوا یہ سب؟ منہاج گھر میں داخل ہوا تو گھبرا کے پوچھنے لگا، بابا ماما کچن میں ہیں، وہ جل جائیں گی۔ میرال روتی اسے لپٹ گئی تھی۔ رانیہ منہاج کی نظر سیڑھی کے پاس کھڑی رانیہ پر نہیں پڑی تھی، اس لیے اس نے لگا رانیہ کچن میں ہے، اس کے اوسان ہٹا ہو گئے تھے۔ نہیں، مبشرہ ہے اندر، کشمالہ بیگم نے اس کی غلطی درست کی تھی۔ مبشرہ منہاج نے زیر لب اس کا نام دہرایا اور پھر اگلے ہی جھٹکے میں وہ جھکتا ہوا کچن میں داخل ہو گیا۔ اس کے کوٹ میں آگ لگ گئی تھی، جسے اس نے اگلے پل اتار کر پھینکا تھا۔ یہ کیا حرکت کی بیٹا، تم پاگل ہو گیا؟ منہاج کے اس عمل پر کشمالہ بیگم متفکر ہو کے چلائی تھی، جبکہ رانیہ کا تو سانس ہی کہیں سینے میں اٹک گیا تھا۔ مبشرہ کچن میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ منہاج نے اسے کندھے پر ڈالا، پھر کشمالہ بیگم سے چادر مانگ اپنے گرد لپیٹ لی۔ پورا کچن آگ کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ منہاج نے ہمت کی اور پھر ایک چھلانگ کے ساتھ کچن سے باہر نکلا۔ اس کے گرد لپٹی چادر نے آگ پکڑ لی تھی۔ باہر آتے ہی اس نے چادر اتاری، مبشرہ کو صوفے پر لٹایا۔ مبشرہ اٹھ، منہاج نے اس کا گال تھپتھپایا، ماما پلیز اٹھیے میرا، اس کا بازو جھنجھوڑنے لگی۔ مبشرہ آنکھیں کھولے بیٹا، کشمالہ بیگم نے اس کا سر سہلایا تھا۔ یہ منظر دیکھ دور کھڑی رانیہ کا دل کے اندر ہی ڈوب گیا تھا۔ اب اس کی جگہ یہاں نہیں بچی تھی۔ منہاج کی مبشرہ کے لیے فکر دیکھ اسے احساس ہو گیا تھا کہ مرد اپنی پہلی محبت واقعی نہیں بھولتا۔ مبشرہ بھی تو اس کی پہلی محبت تھی۔ کشمالہ بیگم نے بھی مبشرہ کو قبول کر لیا تھا، میرال وہ تو ان کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ پل میں ہی رانی نے وہاں کھڑے ایک فیصلہ لیا اور پھر اپنے کمرے کی طرف آگے۔ مبشرہ کو ہوش آنے کے بعد منہاج فوراً کمرے میں آیا تو دیکھا رانی اپنا بیگ پیک کر رہی تھی۔ منہاج کو کچھ بھی سمجھ نہیں آیا، وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ رانیہ کیا ہوا؟ وہ الجھن کا شکار ہردردی میں لہجے میں پوچھنے لگا۔ منہاج اب آپ کا گھر مکمل ہو گیا، اب میری یہاں کوئی جگہ باقی نہیں، یہ گھر مبشرہ کا تھا، مبشرہ واپس آ گئی تو میرا یہاں رہنا مناسب نہیں، اس لیے میں جا رہی ہوں، پلیز مجھے معاف کر دیجیے گا۔ یہ بیگ سیدھی منہاج کے پاس آئی اور نرمی سے کہہ کر آگے بڑھنے لگی۔ جب اس کی بات سن کر منہاج کے پیروں سے زمین کھسکی، وہ بجگینی سے باہر کی طرف بڑھتی رانیہ کو دیکھنے لگا۔ آگ لگنے کی وجہ سے کو کوئی نقصان تو نہیں ہوا تھا، بس وہ خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ اب بھی وہ بیڈ پر لیٹی آرام کر تھی۔ جب اس کا فون بجا، اس نے سر سے فون اٹھا کے کان سے لگایا، ہیلو۔ اگلی طرف سے آتی مردانہ آواز پہچان نہیں پائی، کون؟ اس نے سوال کیا۔ میں انس۔ مقابل کا جواب سن کر اس کی آنکھوں میں اس لڑکی کا چہرہ جگمگا کہ کیوں فون کیا؟ مبشرہ کا انداز ایک دم سپار تھا۔ مجھے اس دن سمجھ نہیں آیا کہ آپ روئی کیوں؟ پھر میں نے آپ کے بارے میں معلومات نکلوانی شروع کی۔ پھر سر سے آئی میں منہاج سے پوچھا تو اس نے مجھے آپ کے بارے میں سب بتایا۔ آپ کی کہانی سن کر مجھے بہت افسوس ہوا، آپ نے اپنے ساتھ خود بہت غلط کیا۔ آپ کا رونا بالکل درست ہے، انسانوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو وقت پر اس کا احساس ہو جانا۔ تمہیں بھی وقت پر اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور تم نے ندامت کے آنسو بہا لیے۔ اب ماضی کو چھوڑو اور آگے کبھی ایسی غلطی مت دہرانا۔ اللہ تعالیٰ سے منہاج سے معافی مانگ دو، تم نے منہاج کے ساتھ واقعی زیادتی کی۔ انس بہت سنجیدہ انداز میں اسے سمجھا رہا تھا، جیسے وہ مبشرہ کا کتنا اپنا۔ مبشرہ خاموشی سے اس کی باتیں سنی تھی۔ ایک بار پھر آنکھوں میں آنسو بڑھ گئے۔ کیا منہاج مجھے معاف کر دے گا، یا کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ وہ بے ساختہ پوچھ بیٹھی۔ ہاں، اگر منہاج نے معاف کر دیا تو اللہ بھی معاف کر دے گا، انس نے نرمی سے اسے سمجھا دیا تھا۔ میں اپنی غلطی سدھارنا چاہتی ہوں۔ مبشرہ بھی یہ لہجے میں بولے، سدھار سکتی ہو، پریشان مت ہو، تمہارے پاس ابھی بھی ایک موقع ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، انس نے اسے اطمینان دلایا تھا۔ 6 ماہ بعد جانے من، جلدی تیار ہو جاؤ، ہمیں میرو کو رانی کی طرف پک کرنا ہے۔ وہ بیڈ پر بیٹھا آئینے کے سامنے کھڑے مبشرہ کو توجہ سے دیکھتا محبت سے گویا ہوا۔ مبشرہ نے پلٹ کر حبیبی سے اسے دیکھا، صبر نہیں ہوتا تم سے، بالکل ابھی تک تم پہلے دن جیسے ہی ہو۔ مبشرہ نے شکوہ کیا تو وہ دھیرے سے ہنس دیا، پھر اٹھ کر اس کی پوچھ پر جا کھڑا ہوا، دونوں ہاتھ اس کے کمر کی گرد باندھ کر تھوڑے اس کے کندھے پر اٹکائے۔ تم جب سے میری زندگی میں آئی ہو، زندگی بہت حسین ہو گئی، ورنہ تو لگتا تھا میں ادھورا ہو گیا ہوں۔
انہیں محبت بڑے انداز میں مبشرہ کو مخاطب کیا۔ سیم ٹو یو مائی ڈیئر ہسبینڈ حبیب، مجھے بھی لگتا تھا میری زندگی میں اب کچھ نہیں بچا، لیکن کسی موضوع کی طرح تم نے میری زندگی پھر سے سنوار دی۔ مبشرہ نے بھی محبت جتائی تھی، جب ہی دونوں کا دھیان فون کی رنگ ٹون نے اپنی جانب مبذول کروایا۔ ہماری لاڈلی ہمارا انتظار کر رہی، یقیناً وہ رانیہ کا دماغ کھا رہی ہوگی، جلدی چلو۔ وہ ڈارک ہینڈسم مرد فون کی جانب متوجہ ہوا۔ اس کی بات سن کر مبشرہ نے اسباب میں ساحل اور اس کے ہمراہ اس بنگلے جیسے گھر سے واک آؤٹ کر گئی۔ نہیں کرے نا پلیز، رانیہ نے تیسری بار سے ٹوک کر اپنے بالوں کا جوڑا بنایا تھا، کیونکہ اس نے تیسری بار رانیہ کے بال جوڑے سے آزاد کر دیے تھے۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے رانیہ کے کھلے بال بہت پسند ہے، تم جتنی بار بال لپیٹو گی میں اتنی بار کھولتا جاؤں گا۔ لمبے چوڑے مرد نے رانیہ کی پشت پر کھڑے ہو گئے، پھر سے اس کے بال کھول دیے تھے۔ رانیہ اس بار چڑ گئی اور منہ بسوڑ اسے دیکھنے لگی، جو اب کچھ زیادہ ہی نٹکھٹ ہو گیا تھا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ مجھے کام نہیں کرنے دیں گے مبشرہ؟ اور وہ غصے سے آگے کچھ بولنے ہی والی، جب اس کے شوہر نے سلپ پر کے کیک سے کریم ہٹا کے اس کے گال پر لگائے، پھر صاف کرنے کے لیے اس کے چہرے پر ہی چکنے لگا، جب باہر سے آتی آواز پر رک گیا۔ السلام علیکم سر، لاؤنج سے آتی انج کی آواز سن کر اس نے اپنے موڈ کا بیڑا غرق ہونے پر منہ بنایا اور باہر کی طرف لپک گیا، جبکہ اس کے خفا ہونے پر رانی کا قہقہا فضا میں بلند ہوا۔ وعلیکم السلام، بڑی جلدی نہیں آگے تم لوگ؟ منہاج نے لاؤنج میں آتے انس اور مبشرہ کو دیکھ خفگی کا اظہار کیا۔ میرالا کشمالہ بیگم کے کمرے سے نکل کر مبشرہ سے لپٹ کے تھی۔ وہ آدھا مہینہ مبشرہ اور انس کے ساتھ رہتی، آدھا مہینہ منہاج اور رانی کے ساتھ، کیونکہ وہ اپنی دونوں ماؤں میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میری بیگم صاحبہ بہت دیر لگاتی ہے تیار ہونے میں۔ انس کندھے اچکا کے صف پر بیٹھ گیا تھا۔ اس کی بات سن کر مبشرہ نے اسے گولی سے نوازا تھا۔ رانیہ کی جیسے نکل کر مبشرہ سے بغل گیر ہوئی۔ وہ دونوں میرال کو لینے آئے تھے۔ ملازم نے چائے اسنیکس میز پر لگا دیے تھے، ساتھ ہی رانی کا ہاتھ سو پر بیک کیا گیا کیک بھی میز پر رکھا تھا۔ اور مبشرہ کے جانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ کے کھڑکی کے پاس کھڑی ہو کے ٹھنڈی ہوا جھوم جھوم کا بہت پیارا رقص کرتی۔ رانی کے سوچے 6 ماہ پہلے چلی گئی، جب وہ بیگ لے کر اس کمرے سے جا رہی تھی، اور تب منہاج نے اس کا بیگ اس سے چھین کر اسے سینے سے لگائے خود میں بیچ لیا۔ اتنی بیکار سوچ تمہارے ذہن میں آئی کیسے؟ مبشرہ، میرا ماضی تھا، میری حال اور مستقبل، بلکہ اس گھر میں بھی اس کی کوئی جگہ نہیں۔ اسے اس گھر میں صرف میں نے تمہارے دل رکھنے کے لیے رکھا ہے، تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتی کہ مبشرہ تمہاری جگہ لے گی؟ وہ بہت پیار سے اسے سمجھا رہا تھا۔ رانی نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ آنٹی اور میرال صاحب مبشرہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، وہ بیگے لہجے میں بولی۔ تو منہاج اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کشمالہ بیگم کے کمرے کی طرف لے گیا۔ امی، یہ گھر کس کا ہے؟ اس گھر پر کس کہا کہ وہ کشمالہ بیگم کے پاس آ کے جذباتی ہوتا پوچھنے لگا۔ یہ رانیہ کا گھر ہے اور رانیہ مالکن ہے اس گھر کی۔ بیٹا کیا ہوا؟ ایسے کیوں پوچھ رہے ہو؟ کشمالہ بیگم نے تشویش سے استفسار کیا۔ کیا مبشرہ اس کی جگہ لے سکتے؟ منہاج نے اگلا سوال لگا تھا۔ ہرگز نہیں، مبشرہ اس گھر میں محض ایک مہمان ہے، وہ رانی کی جگہ کبھی کسی طور نہیں لے سکتی۔ اس گھر کو رونق رانیہ نے بخشیا ان حالات میں جب مبشرہ اس گھر کو ویران کر گئی تھی۔ ہمیں روتا سسکتا چھوڑ گئی تھی، ہم نے اسے صرف معاف کیا ہے، وہ بھی اس لیے کہ اسے اس کے کیے کی سزا مل گئی، مگر ہم اسے واپس اپنا نہیں سکتے۔ کشمالہ بیگم نے صاحب گوئی سے کام لیا تھا۔ منہاج نے ان کا جواب سننے کے بعد رانیہ کا ہاتھ پکڑ مبشرہ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ میرال مبشرہ کے کمرے میں تھی۔ رانیہ اور منہاج کو دیکھ وہ دونوں حیران ہے کہ مبشرہ نے فوراً اپنے آپ کو چادر سے ڈانپ لیا۔ رانیہ، تمہاری ماما کون ہے؟ منہاج نے میرال کے پاس جا کے تھوڑا سا ہاتھ لالچا رکھ کے پوچھا۔ یہ دونوں میرال نے معصوم میں سے ایک ہاتھ سے مبشرہ کی طرف اشارہ کیا، دوسرے ہاتھ سے رانیہ کی۔ تم دونوں میں سے کسی ایک ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ منہاج نے اگلا سوال پوچھا تھا۔ دونوں کے ساتھ، میرال نے معصوم سے جواب دیا۔ کوئی ایک بتاؤ میرو۔ منہاج کا لہجہ اس بار زیادہ سادہ ہو گیا تھا۔ بابا، میں دونوں ماما کے بغیر نہیں رہ سکتی، مجھے دونوں کے ساتھ رہنا ہے۔ میرال کا چہرہ رونے والا ہو گیا تھا۔ منہاج نے اس کا روتا چہرہ دیکھ رانیہ کا ہاتھ تھاما اور کمرے سے باہر لے کر کچن کی طرف بڑھ گیا، جہاں سارے ملازم اکٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ اس گھر کی مالکن کون ہے؟ منہاج نے ملازموں سے پوچھا۔ رانیہ بی بی ہے صاحب نے ایک ساتھ جواب دیا۔ رانیہ کا سر شرمندگی سے جھکا، وہ غلط فہمی کا شکار ہو گئی تھی۔ منہاج اور رانیہ کمرے سے باہر نکل آئے تھے۔ سن لیا تم کون ہے اس گھر کی؟ تم صرف اس گھر کی نہیں، میرے دل کی بھی مالکن ہو۔ رانیہ، آخر تم کیوں نہیں سمجھتی؟ میرا گزارا نہیں ہے تمہارے بغیر، تم کیوں مجھ سے دور جانے کے بہانے ڈھونڈتی رہتی ہو؟ اب دکھ سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے سوال کر تھا۔ منہاج، میں بس۔ رانیہ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر آگے بڑھ کے منہاج کے سینے سے لگ گئی تھی۔ اس کا دل دہل گیا تھا اس گھر کو چھوڑ کے جانے کا سوچ کے۔ وہ ہر بار بہت حساس ہو جاتی تھی، خاص طور پر منہاج اس گھر کو لے کر۔ دیکھو رانیہ، اس گھر میں سب مبشرہ کو مہمان کی طرح ٹریٹ کرے، بس میرال ہے وہ اس سے بہت کلوز ہو گیا، کیونکہ
مبشرہ اس کی سگی ماں ہے، میں اس کو روک نہیں سکتا اس کی ماں کے پاس جانے سے، لیکن تم مجھے تو دیکھو، میں تو بس تمہارا ہوں نا۔ مبشرہ اس گھر میں صرف اپنی عدت پوری کرنے تک رہے گی۔ پھر انس نے مجھ سے کہا کہ وہ مبشرہ سے شادی کا خواہش مند ہے۔ مجھے امید ہے مبشرہ اس بار دوست انسان کو نہیں ٹھکرائے گی۔ منہار نے اسے سینے سے لگایا، اس کے بال سلاتے پیار سے سمجھایا تھا۔ مبشرہ کی عدت پوری ہونے کے بعد انس نے مبشرہ کے لیے پرپوزل بھیج دیا، جسے مبشرہ نے ایکسیپٹ کر لیا تھا۔ ان دونوں کی شادی ہو گئی تھی۔ اس دن کے بعد سے رانیہ مطمئن ہو گئی تھی اور منہار صرف اسی کا ہے۔ منہار کے دل میں صرف رانیہ تھے اور وہ اس سے بہت پیار کرتا تھا۔ مبشرہ اور انس پہ اپنے گھر میں خوش تھے۔ سیاہ لینڈ کروزر تیزی سے اپنی منزل کی جانب گامزن تھی۔ پچھلی نشست پر میرال بیٹھی سیل فون پر کارٹون دیکھی تھی، جبکہ آگے بیٹھے مبشرہ اور انس کے درمیان خاموشی تھی۔ انس، میں نے تم سے کتنی بار پوچھا کہ تم نے مجھ سے شادی کا فیصلہ کیوں کیا، مگر تم مجھے بتاتے ہی نہیں ہو۔ مبشرہ نے اس سے کی خاموشی کو توڑا تھا۔ بتایا تو ہے، ڈرائیونگ کرتے مصروف سے انداز میں جواب دیا۔ کیا؟ مبشرہ نے بر میں اچکائے پوچھا۔ تمہاری کینچی کی طرح جلدی زبان پسند آ گئی تھی۔ تبھی گاڑی میں انس کا کہکہ بلند ہوا، جس پر مبشرہ نے برا سا منہ بنایا۔ صحیح سے بتاؤ انس، مبشرہ نے اس بار ضد کی تھی۔ دیکھو مبشرہ، میں ایک پولیس آفیسر ہوں، میرا کام ہے لوگوں کی جان بچانا۔ بس یہ سمجھ لو کہ میں نے تم سے شادی کر کے کسی بیچارے کی جان بچائی، کیونکہ میرے علاوہ کوئی بھی دوسرا مرد تمہیں برداشت نہیں کر پاتا اور پاگل ہو جاتا۔ انس نے مبشرہ کو چھیڑا تھا۔ مبشرہ نے ہوا ہوتے ہوئے منہ پھیر لیا تھا۔ اس کی اس ادا پر انس کے لبوں کو بڑی خوبصورت سی مسکان نے چھپا تھا۔ اب وہ مبشرہ کو کیا بتاتا کہ اسے مبشرہ سے محبت ہو گئی تھی، اسے روتا اور نادم دیکھ محبت ہوئی تھی انس کو اسے، اور سب سے بڑی بات واقعی انس کو اس کی کینچی کی طرح چلتی زبان سے محبت ہو گئی تھی۔ مبشرہ اس سے ناراض ہو گئی تھی، اس لیے انس نے گاڑی اس کے پسندیدہ ریسٹورنٹ کی طرف موڑ لی تھی۔ مبشرہ نے دل سے سچی توبہ کی تھی اور رب نے اس کی توبہ قبول کر لی تھی، جس کے بدلے میں اسے انس جیسے شوہر سے نواز دیا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو رانیہ سرخ چہرے کے ساتھ بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ منہار کو اس کے چہرے پر بکھرے رنگ سمجھ نہیں آئے۔ وہ اس کی جانب چلتا ہوا اس سوالیہ نظر سے اسے دیکھنے لگا۔ رانیہ نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے اس کے ہاتھ میں ایک کارڈ تھما دیا، جس پر لکھا جملہ دیکھ منہار کا چہرہ بھی سرخ ہوتا چلا گیا۔ بس فرق یہ تھا کہ رانیہ کا چہرہ شرم سے سرخ ہوتا، منہار کا چہرہ خوشی سے سرخ ہوا تھا۔ "You are going to be a father" کارڈ پر خوبصورت حروف میں جگمگا رہا تھا۔ کیا واقعی؟ منہار نے بے یقینی سے پوچھا تھا۔ میرو کا بہن یا بھائی آنے والے ہیں، رانیہ نے خوشی سے بتایا تھا۔ منہار کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمکنے لگے تھے۔ اس نے بیڈ پر بیٹھ کر رانیہ کو گلے سے لگا لیا۔ رانیہ نے اسے مکمل کیا، اس کارڈ کو سنوارا، اور بہت جلدی رانیہ اسے خوبصورت سا تحفہ دے کر اس کی فیملی مکمل کرنے والی تھی۔ ان کی ساری تکلیفیں ختم ہو چکی تھی، بس ان کے دامن میں خوشیاں ہی خوشیاں بچی تھی، جنہیں سمیٹنے میں وہ دونوں مصروف ہونے والے تھے۔